السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح، يا فتاح، يا عليم. अच्छा जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 पारे मुकम्मल हो गए हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं छठा पारा ला युहिब्बुल्लाह। और सूरतुन निसा ही चल रही है अभी हमारी, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे मसाइल ख़वातीन से मुतालिक, विरासत से मुतालिक और इसी तरीके से दुनियावी जो हमारे माशरती मामलात हैं उसी से मुतालिक हमारे मसाइल गुजर रहे थे। ठीक है। और बहुत सारी ऐसी आयत भी आई जिसके अंदर हमें आदाब सिखाए गए कि लोगों के साथ अगर वादा किया है तो वादा पूरा करना है, लोगों के साथ प्यार से मोहब्बत से पेश आना है, यतीमों मिस्कीनों के साथ कैसे ताल्लुकात रखने। तो ये सारे आदाब भी हमें सिखाए गए। इसी तरीके से यहाँ पर एक और अदब, पहली पहली आयत के अंदर ही अल्लाह ताला मुसलमानों को एक अदब सिखा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये आयत नाजिल हुई तो एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के पास आते हैं और फरमाते हैं कि आप ना मुझे वसीयत कीजिए, यानी कोई ऐसी नसीहत करें जिस पर मैं क्या करूं, उस पर अमल करता रहूं ना। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि तुमने क्या करना है, जब भी तुम कुरान की कोई ऐसी आयत सुनो जिसके शुरू में आता हो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जैसे ही ये शुरू की आयत तुम सुनो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो तुम क्या हो जाओ, फौरन से अपने पूरे वजूद के साथ उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाओ। और उसी की तरफ तुम क्या हो जाओ, इस कदर मुतवज्जे हो जाओ कि तुमने बस ये सोचना है कि ये हुक्म, ये अमल, ये चीज़ क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए अल्लाह ताला ने कुरान में नाजिल की है। और यही फजीलत है हम मुसलमानों की, क्या कि अल्लाह ताला ने हमें हमारे नाम से, हमारी पहचान से हमें मुखातिब किया है। ठीक है। तो ला युहिब्बुल्लाह, अल्लाह ताला पसंद नहीं करता कि अल जहरा, कि तुम जाहिर करो किसको, बिस्सुई, बुराई वाली बातों को, यानी किसी की बुरी बात, किसी का बुरा अमल, किसी का गुनाह, किसी की बुराई अगर आपको मालूम हो गई है किसी इंसान के बारे में, तो आपने क्या करना है, उसको जाहिर नहीं करना, लोगों के बारे में बताते नहीं रहना कि फला आदमी के बारे में मुझे पता चल गया है, ये ऐसा है, ये वैसा है, सामने वाली जो हमारे पड़ोस में रहती है वो ऐसी है। अच्छा, कल जब हम किसी औरत से मिले थे शादी वगैरह में, किसी प्रोग्राम में मिलना, तो हम ये कहते हैं कि फला औरत जो है ना उसके बारे में तुम्हें पता है, ऐसी ऐसी बातें उसके बारे में फैली हुई हैं, या फिर ये कि मैंने उससे सुना या उसने मुझे बताया। अगरचा कि आपको 100% यकीनी बात मालूम हो किसी के बारे में, तब भी आपने वो बात जाहिर नहीं करनी। ठीक है। मिनल कौली, मिनल कौली, बुरी बात कहकर, यानी कहकर उस बात को तुम जाहिर ना करो। जो भी बुरी बात तुम्हारे सामने आती है, तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम उस बात को छुपाओ, सिर्फ अपने आप तक रखो। क्यों, क्या होता है, बाज औकात तो आजकल माशरे में हमारे ये भी होता है कि इतना ज्यादा मोबाइल, फितना, इंटरनेट, ये सारी चीजें हो गई है ना, टिकटॉक और ये सारी बीमारियां जो फैली हुई है ना, खराफात, इसकी वजह से जो लोग ये चीजें जो यूज करते हैं, हाँ जी, मोबाइल है हमारे पास, स्मार्टफोन है, हम नेट यूज करते हैं, अच्छा हम यूट्यूब भी देखते हैं, हम टिकटॉक भी देखते हैं, हम फेसबुक भी देखते हैं, वहां पर वीडियोस वगैरह देखते हैं। और आप देखें हर वीडियो पर आपको आजकल गाना लगा हुआ, म्यूजिक लगा हुआ मिलेगा। और इसी तरीके से अगर कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं है ना कि वो पूरे पूरे गान जो है ड्रामे बैठ कर देखे, पूरी पूरी फिल्में देखे बैठकर, आजकल के लोग जो है, आजकल जैसे माशा हमारा है, बहुत मसरूफियत वाली जिंदगी गुजर रही है, अगर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो देखे। लेकिन फितना इतना फैला हुआ है कि आपको पूरी पूरी फिल्म, पूरा ड्रामा देखने की जरूरत नहीं है, आपको छोटे छोटे क्लिप्स बना करना हर जगह पर मिल जाएंगे। यूट्यूब पर चले जाएं, आपको छोटे क्लिप्स मिल जाएंगे, ड्रामों के, गानों के, डांस के, हर चीज के। वो क्या है, वो क्या है, बुराई है ना। और इससे क्या होता है कि हम ये सोच रहे होते हैं कि चलो लंबी लंबी मूवीज और लंबे लंबे ड्रामे देखने के बजाय हम क्या करते हैं, मुख्तसर से ये क्लिप्स ही देख लेते हैं, छोटे से टाइम में हमारे लिए इतनी सी तफरीह हो जाएगी। और फिर जब हम ये गुनाह कर लेते हैं ना, तो हम अपने ही किसी से, यानी अपने ही घर में बहन से, भाई से, दोस्तों से, किसी से भी बैठ कर डिस्कस कर रहे होते हैं, फला गाना मैंने सुना, फला वीडियो मैंने देखी, फला डांस मैंने देखा, फला मूवी, फला ड्रामा देखा। क्यों, आपने लोगों को क्यों बताना है, अगर आपने कोई बुराई की है, अगर आपका कोई गुनाह आपसे हो गया, आपने गाना सुन लिया है, तो आप उसकी तशहीर ना करें, लोगों को जा जाकर मत बताएं कि हाँ भाई मैं भी गाना सुनती हूँ।
ہاں میں بھی دیکھ لیتی ہوں کبھی کبھی ڈرامہ، ہاں میں نے فلاں ڈرامہ دیکھا ہے، آپ نے نہیں بتانا کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو آپ نے وہ گناہ کیا، اس پر آپ کا گواہ صرف آپ کی ذات ہے اور اللہ کی ذات ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو کرامن کاتبین ہے وہ لکھ رہے ہیں بس، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتا کہ آپ نے کچھ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ جا کر اگر لوگوں کو بتاتے تو کل قیامت کے دن یہ سارے لوگ آپ کے خلاف گواہی دیں گے کہ بھئی یہ تو بڑے ڈرامے دیکھتی تھی، یہ تو مجھے آ کے خود بتاتی تھی میں نے یہ ڈرامہ دیکھا، یہ تو خود مجھے بتاتی تھی میں نے گانے سنے میں نے یہ کیا۔ تو یہ کیا ہے، ہم اپنی برائی خود لوگوں کے درمیان ظاہر کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے پھر کیا ہوتا ہے پتہ ہے، ہم اگر ایک کو بتاتے نا کہ میں نے کل کلپ دیکھا، میں نے ڈرامہ دیکھا، میں نے گانا سنا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ اگلا بندہ کیا جب کسی اور مجلس میں جا کے بیٹھتا ہے، کسی اور لوگوں سے اس کی بات ہوتی ہے نا، تو وہاں آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، ہاں فلاں بندے کے بارے میں، فلاں عورت کے بارے میں، فلاں دوست کے بارے میں، تو وہیں بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا، اچھا تمہیں پتا ہے کل میرے پاس وہ آئی تھی نا، اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بھی گانے سنتی ہے آج کل، وہ بھی سننا شروع ہو گئی۔ اس سے کیا ہو گیا، آپ کی باتیں پھیلنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب آپ کا پردہ نہیں رہا گناہ کا، آپ پر جو ہے تین چار لوگ گواہ بن گئے، اور جب گواہ بن گئے، آپ نے پچھلی آیات کے اندر پڑھا ہے، ہم نے پڑھا کہ آپ کو جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو آپ نے گواہی دینی ہے، اور قیامت کے دن تو کسی کو بلایا نہیں جائے گا کہ آؤ گواہی دو، نہیں، جس جس کو معلوم ہوگا نا اس کی زبان خود بخود وہاں کھل جائے گی۔ تو ایک تو اپنے گناہ پر کسی کو گواہ نہیں بنانا کہ میں فلاں گناہ کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ دوسری بات کہ اگر کسی کے بارے میں پتا بھی ہے، اگر کسی نے آ کر بتایا بھی ہے، تو آپ نے کسی تیسرے بندے کو نہیں کہنا، کیوں؟ ایک تو آپ خود اس پہلے والے بندے کی گواہ بن گئی، پھر آپ دوسروں کو بھی گواہ بناتی جا رہی ہے، آؤ سنو سنو میں تمہیں ایک بات بتاؤں، فلاں کے بارے میں نے یہ بات سنی ہے، تم بھی سن لو، تمہیں بھی پتا چل جائے۔ وہ پتا نہیں چل رہا، وہ ہمارے خلاف گواہی جمع ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد لا یحب اللہ، اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ اللہ پسند ہی نہیں کرتا اس چیز کو، اور جو کام اللہ پسند نہیں کرتا وہ ہم اگر کریں تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے صاف کہہ دیا مجھے پسند نہیں ہے، تم یہ کام نہیں کرو، الا من ظلم۔ لیکن کون سی باتیں تم نے پھیلانی ہے، کون سی باتیں جا کر بتانی ہے دوسروں کو؟ الا من ظلم، جس پر ظلم کیا گیا ہو، یعنی اگر کوئی گھرانہ ایسا ہے جس میں کسی شخص پر وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، اور آپ نے جا کر کسی کو، کسی اس کے بڑے کو، دادا دادی کو، اس کے ماں باپ کو جا کر بتا دیا کہ بھائی اس بچے پر، اس عورت پر، اس لڑکی پر جو ہے ظلم ہو رہا ہے اس گھر کے اندر، تم کیا کرو، ان کی مدد کرو، تو اس طریقے سے کیا ہو جاتا ہے، ظلم والی بات اگر تم بتا دیتے ہو جا کر تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ کیوں؟ اس سے یہ ہوگا کہ ظالم اپنے ظلم سے رک جائے گا، تم ایک مظلوم کی مدد کرنے والے بن جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، وکان اللہ سمیعا بصیرا، اگر پھر بھی تم ایسا کرتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی یہ کہ یہ باتیں پھیلاتے ہو، یہ باتیں پھیلاتے ہو، یا پھر یہ ہے کہ اپنی باتیں جا کر بتاتے ہو، گناہ والی باتیں، گناہ والے کام جو جا کر تم بتا رہے ہو، وکان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ تو سننے والا اور جاننے والا ہے، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اس کسی کو بتاؤ نہ بتاؤ، پھر بھی وہ تمہارے حالات سے واقف ہے۔ ان تبدو خیرا، اور اگر تم کھلم کھلا کرو، تبدو ظاہر کر کے کرو، خیرا بھلائی والے کام، یعنی اچھے اچھے کام جو ہے تم ظاہر کر کے کرو، تو پھر او تخفو ہو، یا پھر تم اس کو چھپا چھپا کر کرو، یعنی صدقہ خیرات کے بارے میں آتا ہے کہ اگر اس کو چھپا کر جتنا کیا جائے وہ اللہ کے ہاں اتنا زیادہ مقبول ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بڑائی وغیرہ نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے عبادات، نماز وغیرہ جو ہوتی ہیں اس کے اندر بھی اگر آپ نے لوگوں سے چھپ کر اگر اضافی نوافل وغیرہ یا تہجد وغیرہ ایسے اوقات میں پڑھی جائے کہ لوگوں کو دکھلاوے والی غرض نہ ہو، تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کی بہت زیادہ ثواب دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں وہ بہت مقبول ہے جو عمل چھپا کر کیا گیا ہو۔ تو او تخفو، اگر ظاہر کر کے پڑھو، او تخفو یا چھپا کر پڑھو، او تعفو عن سوء، یا پھر یہ ہے کہ تم برائی والے کسی کام سے معاف کر دو، یعنی اگر کسی نے تم پر تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس صورت میں تم کیا کرو، اس کو معاف کر دو۔ تو اس صورت میں فإن اللہ کان عفوا قدیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے تم سے زیادہ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہے، کسی نے ایک شخص نے دوسرے پر ظلم کر دیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس نے اس کو بدلے میں اس کو معاف کر دیا، حالانکہ وہ اس سے بدلہ لینے پر قادر ہے، بدلہ لے سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے کیا کیا، اس کو معاف کر دیا۔ تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی عدالت لگتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں مجھے بتاؤ تم نے اس کو معاف کیوں کر دیا، تم نے اس کو معاف کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ یا اللہ، آپ کو معاف کرنے والے بندے پسند ہیں، میں اس سے بدلہ لے سکتا تھا لیکن پھر بھی میں نے کیا کر دیا، آپ کے ہاں مقبول ہونے کی غرض سے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تم سے زیادہ قدرت رکھتا ہوں اس بات پر کہ میں تمہیں معاف کروں، یعنی معاف کرنے میں تو میری شان سب سے اعلیٰ ہے، تو تم نے جو میرا وصف، میری ایک صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، درگزر کرنے کی، معاف کرنے کی، تو میں کیا کرتا ہوں، میں تو اس سے زیادہ بڑھ کر معاف کرنے والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو فإن اللہ كان عفوا قدیرا۔ ان الذين يكفرون
بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں یعنی انکار کرتے ہیں باللہ اللہ کا بھی، ورسول ہی اس کے رسولوں کا بھی، ویریدون اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ اور اس کے درمیان تفریق کر دے، جدائی کر دے، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کیا کر دیں، جدائی کر دے۔ جدائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے، اچھی اچھی باتوں سے اپنی طرف منسوب کر کے اپنی طرف بہکا کر کیا کرتے ہیں، ان کو اصل بات سے پھیر دیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفرقہ ڈالنے والا ہے، جدائی کرنے والے، وَيَقُولُونَ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ کہ ہم تو بعض چیز پر ایمان لاتے ہیں، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ اور بعض پر انکار کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کا جو بعض حصہ ہے، یا پھر یہ ہے کہ جیسے کتابیں نازل ہوئی ہیں ساری کی ساری، اس میں سے کیا کرتے ہیں، بعض کتابوں پر جیسے تورات انجیل پر ایمان لے آتے ہیں اور باقی کتاب پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ وہ تو ایمان اور دین کی بعض بعض چیزوں پر آ جاتے ہیں، یعنی آدھا آدھا کر لیتے ہیں دین کو، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ اور بعض کا تو انکار کر دیتے ہیں، وَيُرِيدُونَ اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان يتخذوا کہ وہ بنا لیں بین ذالک سبیلا اس کے درمیان کا کوئی راستہ بنا لے۔ مطلب یہ ہے کہ جو ہم مان، ہاں جی، ہم نے چھٹا پارہ شروع کیا ہے، لا یحب اللہ، آیت نمبر 150 ہے سورۃ النساء کی۔ ہاں جی، سورۃ سورۃ النساء چل رہی ہے 150، ٹھیک ہے۔ ان یتخذوا بین ذلک سبیلا کہ وہ اس کے درمیان کا کوئی راستہ نکال لے، مطلب یہ ہے کہ وہ جس چیز پر ہے اسی چیز پر ہے، انہیں مزید کوئی وہ کرنے کی جو کہتے ہیں نا مشقت میں پڑنے کی ان کو ضرورت نہ پڑے، وہ یہ چیز چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، اس طریقے سے کہ یہ لوگ جو ہے اپنی مرضی سے بعض نبی کو لے لیتے ہیں، بعض کتاب کو لے لیتے ہیں، اور اپنی مرضی سے بعض کتاب اور بعض رسول کو جھٹلا دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنی مرضی سے دین کو چن لیتے ہیں کہ ہم بس اس نبی کو مانیں گے، ہم بس اس کتاب کو مانیں گے، اور باقی چیزوں کو نہیں مانتے ہوتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ تو درمیان کا راستہ تلاش کر رہے ہیں کہ انہیں جہنم میں بھی نہ جانا پڑے، جنت میں جائیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بعض احکامات کو، بعض چیزوں کو انکار کی نظر سے لے کر چلے۔ تو اس لیے یہ لوگ کیا ہیں، اولئک هم الکافرون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هم الکافرون، یہ تو کیا ہیں، کافر ہیں، انکار کرنے والے، حقا یعنی حقیقی طور پر، اب ان کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں رہا، یہ کافر ہی پکے کافر ہو گئے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذاب مہینہ، ذلت والا عذاب، ٹھیک ہے، ہم ان کو قیامت کے دن ایسا عذاب دیں گے کہ وہ ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ والذین آمنوا اور پھر ایمان والوں کا تذکرہ ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے باللہ ورسولہ، اللہ پر بھی اور اس کے رسولوں پر بھی۔ اچھا، ورسولہ یہاں پر جمع ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ کہ تمام رسولوں پر ایمان لانا سب پر لازم ہے۔ ولم یفرقوا بین احد منہم، یہ چیز کہ کیا کرنی ہے، ان میں سے کسی بھی ایک رسول کو جدا نہیں کرنا، فرق نہیں کرنا، یہ نہیں کہنا کہ اگر ہم امت محمدیہ میں سے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے نبی ہیں، ہم صرف انہی کو ہی مانتے ہیں، تو صرف کا لفظ استعمال نہیں کرنا۔ کیوں؟ اگر ہم کسی ایک نبی کو مخصوص کر کے ایمان پر ثابت قدم ہو جائیں گے، ایک رسول کو ہی مان لیں گے، تو پھر یہ ہمارے لیے ایمان قابل قبول نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ مانگنا ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب تک جتنے بھی رسول اور نبی بھیجے ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ولم یفرقوا بین احد منہم کا یہی مطلب ہے کہ کسی بھی ایک رسول کو خاص نہیں کرنا، جیسا کہ یہودی لوگ حضرت موسیٰ کو مانتے تھے لیکن اس کے بعد حضرت عیسیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے جو نصارہ تھے وہ پہلے والے حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ضد بازی کی وجہ سے ان کو بھی نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، یہی وہ لوگ ہیں عن قریب ہم ان کو ان کا بدلہ دے دیں گے، مطلب یہ کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا بہترین بدلہ دیں گے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صحیح طریقے سے ایمان لے کر آئے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، بخشش کرنے والا اور مہربان ہے۔ یسألک اہل الکتاب، ٹھیک ہے، یس کا وہ آپ سے پوچھتے ہیں، مانگتے ہیں آپ سے، اہل الکتاب یہ اہل کتاب کیا مانگتے ہیں، ان تنزل علیہم کتابا من السماء کہ آپ پر کیا ہو جائے، کتاب پوری کی پوری ایک کتاب آسمان سے نازل ہو جائے۔ یعنی یہ جو اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ، دونوں کے دونوں یہی کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہ بھائی آپ پر پوری کتاب ایک ساتھ نازل کیوں نہیں ہوئی، یہ قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ 23 سال میں کیوں ہوا نازل، ایک ساتھ پورا نازل کیوں نہ ہوا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے پوچھئے، فقد سألوا آپ ان سے پوچھیں کہ
अच्छा। हजरत ये जो अहले किताब थे, ये क्या करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि पूरी किताब नाजिल हो, तो अल्लाह ताला ने उनके बारे में ये फरमाया कि फ़क़द सअलू मूसा, इन्होंने पहले भी हजरत मूसा से यही मांगा था, अकबर मिन ज़ालिक, बल्कि इससे भी बड़ी निशानी मांगी थी। क्या निशानी मांगी थी उन्होंने? जब किताब लेने के लिए गए थे तो क्या कहा था? अल्लाह ताला अगर हमारे सामने आकर आपको ये किताब दे देना तो हम मान लेंगे कि ये किताब अल्लाह की तरफ से है। ठीक है। फ़क़ालू अरिनल्लाह जहरा, कहने लगे कि क्या हो जाए, अरीन अल्लाह, हम अल्लाह को देख लें, जहरा ज़ाहिरी तौर पर, बिल्कुल सामने हमारे अल्लाह आ जाए। फ़अख़ज़तहुमुस्साइक़तु, बस हमने उनको पकड़ लिया एक चीख की वजह से, बिज़ुल्मिहिम, उनके जुल्म की वजह से, यानी जो उन्होंने जुल्म किया ना उसकी वजह से अल्लाह ने एक चीख नाजिल की, और उस चीख की वजह से ये क्या हो गए, सब के सब हलाक हो गए। बिजली आ गई थी और इनको, साइक़ा जो है एक बिजली वाली कड़क चमक की जो आवाज़ होती है उसको कहते हैं, तो उसकी वजह से ये लोग क्या हो गए थे, हलाक हो गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ की थी कि या अल्लाह, मैं तो इनको लेकर आया हूँ, मेरी कौम जो है फिर दोबारा से मुझ पर यकीन नहीं करेगी, आप इनको ज़िंदा कर दीजिए। फिर ज़िंदा हो गए थे। ये उन 70 लोगों की बात हो रही है। तो ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह का सवाल करते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्होंने मूसा से भी यही सवाल किया। आप अब उनसे पूछें कि अगर तुमने एक साथ लाई हुई पूरी किताब पर ईमान लाना था, अगर तुम ये कहते हो कि एक साथ पूरी किताब नाजिल होगी तो हम मोमिन बनेंगे, हम ईमान लाएंगे, तो फिर तुमने मूसा पर ईमान क्यों नहीं लाए? उस पर भी ईमान लाना चाहिए था, उसको तो पूरी किताब एक साथ दी गई थी। तुमने तो फिर उसके बाद बातों को ही पलट दिया था, यानी उनकी की किताब को ही ठुकरा दिया था। सुम्मत्तखज़ुल इजला, फिर इन्होंने क्या कर दिया था, इजला, बछड़े को माबूद बना लिया था। मिन बाद मा जाअतहुमुल बय्यिनात, बाद इसके कि उनके पास निशानी आ गई थी। फ़अफ़ौना अन ज़ालिक, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने फिर भी माफ़ कर दिया, यानी इतना बड़ा इन्होंने शिर्क किया, गुनाह किया, उसके बावजूद भी हमने उनको माफ़ कर दिया। व आतैना मूसा, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को दिया सुल्तानम मुबीना, वाज़ेह वाज़ेह गलबा दे दिया था। यानी ये है कि अल्लाह ताला ने फिर उस वक्त इनको क्या कहा था कि तुम आपस में क़िताल करो, जंग करो, जितने लोग आपस में कत्ल हो जाएं उसके बाद ही बाकी लोगों को माफ़ी मिलेगी। तो ये इस तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है इन पर गालिब आ गए थे, और अल्लाह ताला का दीन जो है गालिब हो गए थे। थोड़े वक्त पर ये दीन पर रहे थे, उसके बाद फिर गए थे। व रफ़अना फ़ौक़हुम तूर, हमने क्या कर दिया, उनके ऊपर तूर पहाड़ को बुलंद कर दिया। बिमीसाक़िहिम, उनसे अहद लेने के लिए। ठीक है। हाँ जी। किसने कहा था कि इनको कत्ल करो तो फिर आपको माफी मिलेगी, वो समझते हैं मुझे सही से। ये हमने अलिफ लाम मीम में पढ़ा था ना, जब इन्होंने बछड़ा बना लिया था तो फिर इन्होंने, हजरत मूसा अलैहि सलाम जब वापस आए थे अल्लाह ताला की तरफ से किताब लेकर, तो फिर इन्होंने कहा था कि अब हमें कैसे माफी मिलेगी। जी। कौन लोग थे? मतलब ये जो बच्चे को उन्होंने मारना था, नहीं नहीं, देखें, फिर ये उन यहूदी लोगों के, ने बछड़े को। हाँ जी, ये यहूदी ही थे, इन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया था जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किताब लेने के लिए कोहे तूर पर गए थे 70 लोगों के साथ। जब वापस आए थे तो ये बछड़ा बनाकर इबादत कर रहे थे। तो फिर इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये तो तुमने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया, अब क्या होगा, अब माफी मिलेगी नहीं मिलेगी, कशमकश में थे। उन्होंने भी कहा कि तुम अपने रब से कोई क्या करो, सवाल करो, हमें बख्शिश का कोई तरीका, हम उस पर अमल करेंगे, यानी हमें बख्शिश चाहिए हर हाल में। तो फिर अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया था कि अगर ये बख्शिश चाहते हैं तो ये आपस में एक दूसरे को कत्ल करें। तो इनकी आंखों पे पट्टी बांधी गई थी और ये एक दूसरे को जो सामने आ रहा था उसको कत्ल करते जा रहे थे। तो उस दिन इन्होंने 70,000 लोगों को क्या कर दिया था, कत्ल कर दिया था। उसके बाद जो बाकी बचे थे, तो उसके बाद फताबा अलैकुम इन बारिकुम, ये जो आयत है ना अलिफ लाम मीम के अंदर, ये इसी के लिए है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी तौबा कबूल होगी। ये तौबा कबूल करवाने का एक तरीका था बनी इसराइल के लिए, सजा के तौर पर। ठीक है। जी जी। उसके बाद जब इन्होंने जो वो बस्ती मांगी थी और कहा था कि हम जो है दुनियावी चीज़ें खाना चाहते हैं, मन्नो सलवा हमें नहीं चाहिए, तो फिर उस पर अल्लाह ताला ने क्या किया था, उनसे अहद लिया था कि जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा करोगे कि नहीं। तो फिर इन्होंने कहा था हाँ हाँ हम वैसा करेंगे, लेकिन फिर जैसे ही ये थोड़ा सा आगे बढ़ते तो फिर बात को पलट देते थे कि नहीं हम तो वैसे नहीं करेंगे। जो कहा था ना सुज्जदा हिन्ता कहते हुए दाखिल होना है, हित्ततुन नग़फिर लकुम, तो वो वाला कौल है यहाँ पर कि जब भी तुम क्या करोगे वहां से दाखिल होगे तो सजदा करते हुए दाखिल होगे। लेकिन इन्होंने बात बदल दी थी। तो उसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया था उनको, हमने उनके ऊपर कोहे तूर पहाड़ को खड़ा कर दिया था अहद लेने के लिए, यानी ये लोग इतने जिद्दी थे। वकुलना लहुम लहुम उदखुलुल बाबा, और हमने उनसे कहा था कि इस दरवाजे से दाखिल हो जाओ सुज्जदा सजदा करते हुए। वकुलना लहुम, और हमने उनसे कहा था कि ला तादू फिस सब्ती, हफ्ते वाले दिन में तजावुज ना करना, हद से ज्यादती ना करना, यानी हफ्ते वाले दिन जो मछली का शिकार नहीं करना उस दिन मत करना। लेकिन इन्होंने वहां पर भी नाफरमानी की थी। वो अखदना मिनहुम मीथाक़न गलीज़ा, और हमने उनसे जो है बहुत मजबूत अहद लिया था। यानी हर बार अल्लाह ताला क्या करते थे, उनसे एक मजबूत अहद लेते थे, लेकिन वो हर बार क्या करते, तोड़ देते थे। फबिमा नक़ज़िहिम, तो क्या करते थे, तो
इस वजह से कि नक़ज़िहिम, उन्होंने क्या कर दिया, नक़ज़िहिम मीसाक़हुम, अपने अहद को उन्होंने तोड़ दिया, व कुफ़्रिहिम बिआयातिल्लाह, और अल्लाह की आयत का इनकार किया। यानी ये अपने कुफ़्र की वजह से क्या करते थे, अल्लाह की आयत का इनकार करते थे और अहद को तोड़ देते थे। व क़त्लिहिमुल अंबिया बिग़ैरि हक़, और अंबिया को नाहक कत्ल कर देते थे। यानी ये इन लोगों की इस तरीके की सिफ़ात इनके अंदर थी, ख़राबियाँ मौजूद थीं। व क़ौलिहिम, और ये जो उनसे कहा जाता था कि कुलूबुना गुल्फ, यानी उनसे जब कहा जाता था ना कि तुम क्या है ईमान ले आओ और ये और वो, तो उस बात पर ये यहूदी क्या कहते थे, हमारे दिल तो भाई पुर हैं हिदायत से, नूर से। वो लोग ये कहते थे, हमारे दिल तो गिलाफ में, पर्दों में पड़े हुए हैं इस तरीके से कि तुम्हारी बात अंदर नहीं जा सकती, अंदर नूर ही नूर है। ये लोग ये कहते थे हमारे दिलों में क्या है, हिदायत हिदायत है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुलूबुना गुल्फ, वो कहते हैं हमारे दिल जो है ना पर्दे में, पर्दे में, यानी दुनिया की गलाजत अंदर नहीं जा सकती, हम पाक साफ हैं। तो बल तबा अल्लाह, बल्कि अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, अलैहा बिकुफ्रिहिम, अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी उनके दिलों पर, बिकुफ्रिहिम, उनके कुफ्र की वजह से, फला युमिनूना इल्ला कलीला, फिर ये लोग ईमान नहीं लाते थे मगर बहुत थोड़े से लोग। यानी ये है कि इनको क्या होता था कि जब भी हिदायत की बात होती थी कि ईमान ले आओ, ये कर लो, वो कर लो, तो उस पर ये वो लोग बोल देते थे कि भाई हमारे दिल तो पहले ईमान से इतने भरे हुए हैं, मज़ीद कोई बात अंदर जा ही नहीं सकती, बिल्कुल बंद हो गए हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया बंद किस वजह से हो गए, हमने ही मोहर लगा दी, हिदायत की बात अंदर जाएगी ही नहीं, ठीक है। वो भी कुफ्रिहिम, और उनके कुफ्र की वजह से, व कौलिहिम, और उनकी बातों की वजह से, अला मरियम बुहतानन अज़ीमा, और वो जो उन्होंने बहतान लगाया था हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर, मरियम अलैहिस्सलाम पर उन्होंने जो बहतान लगाया था वो ये कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके तुफ़ैल पैदा हुए थे, और उस वक़्त उन्होंने ये कहा था कि ये नाउज़ुबिल्लाह इन्होंने जो है ज़िना किया है, ये ज़िना की औलाद है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इन्होंने कहा था। व कौलिहिम, और उनका ये कौल कि इन्ना क़तलनल मसीहा, कि हमने मसीह यानी ईसा इब्न मरियम को कत्ल कर दिया है, रसूल अल्लाह, जो अल्लाह का रसूल है। वमा क़तलूहु, और उन्होंने कत्ल नहीं किया उसको। वमा सलबूहु, और ना ही उनको सूली पर लटकाया है। वलाकिन शुब्बिह लहुम, लेकिन उनके लिए ये बात शुबे में डाल दी गई थी, यानी उनको शुबे में डाल दिया गया था। शक शक पड़ गया था उनको कि कौन से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीही, और बेशक वो लोग जिन्होंने इस मामले में शिर्क किया, इस मामले में इख्तिलाफ़ किया, कौन से मामले में, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। पहला ये कि वो नऊज़ुबिल्लाह जो है ज़ानिया के बेटे हैं, और दूसरा ये कि वो जब ज़िंदा थे तो उनको खुदा मान लिया, अल्लाह का बेटा मान लिया, और उसके बाद उनको वफ़ात के वक़्त क्या कर लिया, उनको यानी आखिरी वक़्त में उनको सूली पर लटकाने की बातें करने लगे। तो इसलिए फरमाया कि अगर इस बात में इन्होंने इख्तिलाफ़ किया ना, लफ़ी शक्किन मिन्हु, यकीनन वो इस बारे में क्या है, पहले से ही शक में है। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में तो वो पहले से ही शक में थे। मा लहुम बिही मिन इल्मिन, उनको इस बात का कोई इल्म नहीं था, इल्ला इत्तिबाअ ज़न्न, मतलब ये कि वो सिर्फ़ अपने-अपने गुमान के मुताबिक चल रहे थे। उनको कोई इल्म नहीं था, कोई वाज़ेह बात उन्हें पता नहीं थी, बस सिर्फ़ और सिर्फ़ वो अपने गुमान के मुताबिक जो उनको समझ आ रहा था वैसे करते रहे थे। वमा क़तलूहु यक़ीना, और उन्होंने उनको यक़ीनन कत्ल नहीं किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं उन्होंने उनको, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यक़ीनन कत्ल नहीं किया, बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको अपनी तरफ बुला लिया, अपनी तरफ उठा लिया। व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, और अल्लाह ताला तो गालिब हिकमत वाला है। अच्छा, ये तो था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने फरमाया। ये जो यहूदी कहते हैं कि हमने उनको सूली पर लटकाया था और हमने उनके साथ ये मामलात किए थे, तो उस बारे में अल्लाह ताला ने ये मुकम्मल अक़ीदा यहाँ बयान कर दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम को तो तुमने बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाया। जो कुछ तुम सोच रहे हो अपने गुमान के मुताबिक कि हमने उनके साथ ऐसा किया, उनको रुसवा किया, बाज़ारों में घुमाया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारा एक गुमान है। हकीकत में क्या हुआ था? हकीकत में ये हुआ था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत का वक़्त क़रीब आया, तो ये बहुत ज़्यादा डर गए थे। यानी अल्लाह ताला ने उन पर इतना ज़्यादा खौफ़ तारी कर दिया था कि इनके जिस्म से खून बहना शुरू हो गया था। तो ये इतना डर गए थे। ये जो है इस्राएली रिवायात हैं, ठीक है? तो इस वजह से हम इनके ज़्यादा तहकीक में भी नहीं पड़ते। हाँ, जितना हदीस के अंदर आता है इस्राएली रिवायात के मुताबिक हम सिर्फ़ उतना ही बयान करते हैं। तो उसके अंदर ये है कि आपको ये खौफ़ दिया गया था मौत का, तो उस वक़्त आपने खौफ़ के डर से, यानी मौत के खौफ़ से आपने क्या कर दिया, ये कहा कि ए अल्लाह, अगर कोई चीज़ इस वक़्त टलने वाली है ना, तो वो मेरी मौत को टाल दे। मतलब ये है कि अभी मुझे मौत ना दे, यानी इतना उन पर खौफ़ तारी हो गया था। तो फिर अल्लाह ताला ने उनको क्या कर दिया, उनसे कहा तुम्हारी मौत टल गई है, लेकिन ये है कि तुम्हारी जुदाई का वक़्त करीब है, यानी अब तुम यहाँ से जाने वाले हो। और उनको बता दिया था कि मैं तुम्हें क्या कर लूँगा, ऊपर उठा लूँगा अपने पास। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को, जो अंसारुल्लाह थे ना, यानी अल्लाह की तरफ से उनके लिए जो मददगार थे, उनको बुलाया। तकरीबन वो कोई 7 से 8 लोग थे।
آپ کے پاس آئے اور آپ نے ان کی خوب مہمان نوازی کی، کھلایا پلایا اپنے ہاتھوں سے، ان کے ہاتھ دھلائے، ان کے یہ سب کچھ۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ تو کیا ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کر رہے ہیں، یعنی آپ ہماری خدمت کیوں کر رہے ہیں، ہمیں آپ کی کرنی چاہیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے دن میں جو تمہارے ساتھ کرتا ہوں مجھے کرنے دو، اس لیے کہ بہت جلد جدائی کا وقت آنے والا ہے، تو تم میرے بعد کیا کرنا، میں تمہیں تعلیم دے رہا ہوں کہ تم میں اور مجھ میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں میں تمہارا خیال رکھ رہا ہوں، ایسے ہی میرے بعد تم نے کیا کرنا ہے، ہر کمزور کا، ہر بڑے کا، اپنے سے بڑے کا جو بھی ہے اس کو تم نے بڑا چھوٹا کرتے ہوئے عار نہیں دلانی، بلکہ سب کے ساتھ تم نے اچھے معاملات رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، سب کو برابری کا درجہ دیتے ہوئے ہر ایک کی خدمت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا ہے۔ خیر یہ ہوا، اس کے بعد یہ لوگ وہیں پر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جو وہاں کا بادشاہ تھا اس کے متعلق کیا ہو گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ ہاں جی حضرت مطلب ان کو بہت زیادہ تاریخ کیوں کیا گیا تھا جی، ان کے اوپر، یہ بہت زیادہ تاریخ کیوں کیا گیا تھا، ان کو بہت زیادہ خوفزدہ کیوں؟ وہ ان کے ایک سیکنڈ رکیے گا، میری نا کال آ رہی ہے، ایک سیکنڈ بس۔ ہاں جی، بہت معذرت جی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ جو خوف طاری کیا گیا تھا نا، یہ اللہ کی طرف سے تھا، ان کو دکھانے کے لیے کہ یہ موت کا وقت کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، موت طاری کیسے ہوتی ہے انسان پر، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت کا خوف بہت تھا۔ موت کی جو خوف نہیں کہہ سکتے، اس کو کہہ سکتے تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی تھی موت کے وقت، ٹھیک ہے، یعنی جس وقت حالت نزا تھی۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص اس تکلیف میں کیا کر لے، اس تکلیف سے گزر کر آگے پہنچے، اور جب اس کو دوبارہ زندگی دی جائے نا، تو وہ اپنی پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں لگا دے، یعنی موت کی سختی اور تکلیف اتنی زیادہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی یہ تکلیف اسی لیے ڈالی گئی تھی، ان کو صرف یہ ایک امتحان ہوتا ہے انبیاء کا، ٹھیک ہے، یہ امتحان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کے طور پر ان پہ یہ کیا تھا۔ خیر بادشاہ کو اس وقت پتہ چل گیا، میری آواز کلیئر آ رہی ہے نا آپ لوگ کو؟ آواز کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے، صحیح۔ تو پھر کیا ہوا کہ بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کیا ہیں، اس کمرے کے اندر، یعنی اس جگہ پر کیا ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہیں۔ تو اس نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا بادشاہ نے، اور کہا کہ قید کر کر لاؤ، یعنی کہ ان کو پکڑ کر لے کر آؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم کیا کریں گے، ہم ان کے چہرے پر کالک وغیرہ مل کر، اور یہ مطلب یہ کہ بہت زیادہ ان کے ساتھ غلط حرکت کر کے، اور ان کو پورے بازار میں گھمائیں گے، اور یہ وہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کیا شخص ہے، یہ تو جھوٹا شخص ہے، یہ نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ، اور یہ وہ ساری چیزیں ان کے بارے میں پھیلا رہے تھے لوگوں کو بدزن کرنے کے لیے۔ تو جیسے ہی وہ لوگ آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میرا وقت قریب آ گیا، اللہ تعالیٰ مجھے آسمان پر اٹھانے لگے ہیں، تو اس سے پہلے یہ ہوگا کہ کون ہے وہ شخص جو کیا کر لے، میری طرف سے یہ آزمائش کو برداشت کرے، مطلب یہ کہ جو یہ لوگ میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں سب کچھ، وہ اگر کوئی شخص اپنے ساتھ کروانا چاہتا ہے، اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے ساتھ قیامت والے دن اٹھائیں گے، میرا اس کا بدلہ میرے ساتھ ہوگا۔ تو اس وقت ایک سرجس نامی ایک بہت ہی نوجوان لڑکا تھا، اس نے کہا کہ میں یہ کروں گا، مطلب میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ یہ کمزور نہ پڑ جائے، یعنی ایک نوجوان لڑکا سا تھا، تو کہا کہ چھوڑو، تم نہیں کوئی اور، آپ نے دوبارہ اعلان کیا، پھر اس نے اپنا نام لیا، پھر تیسری بار اعلان کیا، پھر اس نے اپنا نام لیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہیں ہی اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے قبول کرتے ہیں۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس لڑکے کی جو حیت تھی، جو شکل تھی، جو جسامت تھی، سب کچھ سیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اوپر اٹھا لیا گیا۔ تو پھر اس کے بعد اس شخص کو، یعنی اس لڑکے کو پکڑ کر لے کر گئے، وہ لوگ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، اور اس طریقے سے ان کے ساتھ بہت انہوں نے غلط کیا، ان کو سولی پر بھی اسی شخص کو ہی لٹکایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، یعنی اپنے نبی کی کوئی ذلت نہیں برداشت کی اللہ تعالیٰ نے، اور پہلے ہی آسمان پر اٹھا لیا۔
اور اس کے علاوہ ایک اور قول یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ تم میں سے ایسے بھی ہیں جو کیا ہے مجھے چند درہم کے بدلے مجھے بیچ دیں گے. مطلب یہ ہے کہ کوئی تم میں سے ایسا بھی ہے جو میرے میرے کیا کہیں گے اس کو، میرے ساتھ خلاف ورزی کرتے ہوئے نا میری قیمت لگا دے گا اور چند درہم لے کر نا مجھے ان کے حوالے کر دے گا. تو اس بات پر جو ہے ایک شخص جو انہی میں سے ایک شخص تھا، وہ اس نے خیانت کی تھی یہ والی، کہ جب بادشاہ کے لوگوں کو پتہ چلا نا، تو ان میں سے ایک شخص تھا جو باہر نکل چکا تھا کسی کام کے لیے، وہ باہر نکلا تھا. تو بادشاہ کے لوگوں نے اس سے کہا تھا کہ تم ہمیں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا دیتے ہو، کیونکہ ہم نے کبھی پہلے حضرت عیسیٰ کو نہیں دیکھا، تو اگر تم ہمیں ان کے بارے میں بتا دیتے ہو، مائک آف رکھیے، تو ہم کیا کریں گے، ہم حضرت عیسیٰ کو پہچان لیں گے، ہم ان کو قید کر کے لے جائیں گے، اس طرح ہم تمہیں چند درہم دے دیں گے اور یہ ساری چیزیں. تو اس پر جو ہے وہ شخص جو ہے وہ تیار ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، تم نے پہلے کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا، لیکن اب ایک کام کرنا کہ تم سے پہلے میں اس کمرے میں داخل ہوں گا، یعنی جس میں ان کو قید کیا ہوا تھا، باہر سے کنڈی لگا دی تھی، تو میں اندر داخل ہوں گا اور میں جا کر جس شخص کے ماتھے پر بوسہ دوں گا نا، تو تم سمجھ لینا کہ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے ہی آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، اور وہ جو دوسرا شخص تھا جس کی شکل بدل گئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، اس نے جا کر اس کو بوسہ دیا، اور کہا جاتا ہے کہ جیسے اس نے بوسہ دے کر پلٹا تو اس کی شکل خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی، یعنی وہ جو شخص تھا اس کی شکل. اور ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ وہ بتا کر چلا گیا، اور جو لڑکا تھا جس نے پہلے ہی قبول کر لیا تھا کہ میں یہ کروں گا، مطلب یہ کہ آپ کی شکل مجھے دے دی جائے، تو اس کو سولی پر لٹکا دیا گیا تھا. بعد میں اس شخص کو جس نے پہلے رہنمائی کی تھی نا کہ ہاں میں بوسہ دوں گا تم پہچان لینا وہ ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ اس نے بعد میں پھر خودکشی کر لی تھی کہ میں نے جو ہے ایک نبی کے ساتھ خیانت کی ہے اور نبی کو سولی پر چڑھوا دیا. ٹھیک ہے، حالانکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، لیکن پھر اس نے خیانت تو کی تھی نا. ایک قول کے مطابق یہ بھی آتا ہے. دوسرے قول کے مطابق یہ بھی آتا ہے کہ وہ خود اس کی ہی شکل بدل گئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، اور پھر لوگ اس کو پکڑ کر لے گئے، اور وہ چیخ رہا تھا کہ نہیں نہیں میں تو عیسیٰ نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں کیا ہوں، میں تو وہی آدمی ہوں جو ابھی تم لوگوں کو تھوڑی دیر پہلے اندر لے کر آیا ہوں، یعنی میں ہی تمہیں رہنمائی کرنے والا تھا، تم مجھے کیوں پکڑ کے لے کر جا رہے ہو، کیونکہ اسے خود ہی نہیں پتا چلا تھا کہ اس کی شکل خود بدل دی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی سزا دنیا میں ہی دے دی تھی. لیکن متعدد اقوال ہیں اور اسرائیلی روایات ہیں، زیادہ واضح کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، بس اتنا ہے جو قرآن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو اس کمرے کے اندر جو لوگ موجود تھے نا، انہی میں سے ایک کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کر دی تھی، اور پھر وہ لوگ اسی کو پکڑ کر لے گئے تھے اور ان کے ساتھ سارے معاملات ہوئے تھے، اور اسی کے روشن دان سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیا تھا، اور تھوڑی دیر کے لیے ان کو غنودگی میں ڈال دیا تھا، یعنی ان پر نیند طاری ہو گئی تھی، غلبہ ہو گیا تھا نیند کا، اور وہ بالکل نیند میں آ گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، جسم سمیت اٹھا لیا تھا. ٹھیک ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہے کوئی اہل کتاب میں سے، إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، مگر یہ کہ وہ کیا کر لے گا، ایمان لے آئے گا اس پر قبل موت ہی، ان کی موت سے پہلے پہلے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موت سے پہلے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی آئیں گے دجال کو ختم کرنے کے لیے، تو اس وقت فرمائے کہ ان کو جب دوبارہ سے موت ہوگی نا، ابھی جو اصل موت ہوگی وہ اس سے پہلے پہلے ہی ان پر بہت سے اہل کتاب جو ہے ایمان لے کر آ جائیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان پر گواہی دیں گے کہ ہاں یہ جو ہے اہل کتاب میں سے یہ ایمان لے آئے تھے. ٹھیک ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو ظاہر ہے وہ بھی کیا کر لیں گے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ہوں گے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ جب اہل کتاب دیکھیں گے کہ ہمارے نبی خود ہی ان کے تابع ہو گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو گئے، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ان پر اتباع کرنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر ظاہر ہے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے، تو اس وجہ سے وہ قیامت والے دن اس چیز کی گواہی دیں گے. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ، ان لوگوں نے کیا کیا، ظلم کیا ان لوگوں میں سے جنہوں نے ہادو، یہودی ہو گئے نا، حرمنا علیہم، انہوں نے حرام کر لیا خود پر کیا، طیبات، بہت سی پاکیزہ چیزیں. یہ یہودیوں کے بارے میں ہو رہی ہے کہ جان بوجھ کر وہ اپنے اوپر کیا کر لیتے تھے، بعض چیزیں حرام کر لیتے تھے کہ یہ تو ہم پہ حرام ہے، یہ نہیں کھائیں گے، یہ حرام ہے ہم نہیں کھائیں گے. اور اسی طریقے سے یہ ہماری شریعت کے اندر یہ حکم نہیں ہے کہ کسی بھی حلال چیز پر قسم اٹھا لی جائے کہ اللہ کی قسم یہ چیز میں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، تو وہ حرام نہیں ہوتی. ٹھیک ہے.
क्यों? क्योंकि जो हलाल है वो हलाल है, जो हराम है वो हराम है। ये लेकिन यहूदियों ने क्या किया था, अपने ऊपर बहुत सारी चीज़ें हराम करके ना, फ़बिज़ुल्मिन, अपने ऊपर ज़ुल्म कर लिया था। व बिसद्दिहिम, और उनके रोकने की वजह से भी, अन सबीलिल्लाहि कसीरा, अल्लाह के रास्ते से बहुत ज़्यादा रोकने की वजह से। उन्होंने और किस वजह से अपने ऊपर ज़ुल्म किया? अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते थे। ये यहूद मदीना भी ऐसा ही करते थे। कोई भी शख्स अगर ईमान लाने की कोशिश करता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने की कोशिश करता, कलमा पढ़ने की कोशिश करता, तो ये यहूदी उसको बहका देते थे, तुम क्यों जा रहे हो? तुम क्यों ईमान ला रहे हो? क्या तुम अपने दीन को छोड़ रहे हो? क्या तुम मूसा के खिलाफ जा रहे हो? तो इस तरीके की बातें कर करके उसको क्या करते थे, अल्लाह के रास्ते से रोक देते थे। व अख्ज़िहिमुर रिबा, और किस वजह से जुल्म किया? सूद लेने की वजह से। ये सूद की बीमारी कहाँ से चली थी? ये यहूदियों से चली थी। वक़द नुहू, हाँ जी। एक दफा दोबारा आए थे तो इसमें पढ़ लिया आप, कभी जुल्म वाला। अच्छा। अच्छा जी। फ़बिज़ुल्मिन मिनल्लज़ीना, बस उस ज़ुल्म की वजह से, मिनल्लज़ीना हादू, जो उन्होंने अपने जो है शरारतों की वजह से, यानी जो भी अपने ज़ुल्म की वजह से जो उन्होंने यहूदियों ने की हरकतें, उसकी वजह से हर्रमना अलैहिम तय्यिबातिन, यहाँ पर हमने उन पर क्या कर दी, बहुत सारी पाकीज़ा चीज़ें हराम कर दी थी। उहिल्लत लहुम, और जो हलाल की गई थी उन पर, वो भी हमने उन पर हराम कर दी थी। यानी हज़रत जो यहूदी थे उन लोगों पर क्या हुआ था कि अल्लाह ताला ने बाज़ चीज़ें हराम कर दी थी। जैसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उन्होंने अपनी मन्नत मानने के लिए जो चीज़ें हराम कर दी थी ना अपने ऊपर, ऊँट का गोश्त और उसका दूध वग़ैरह, तो इसी तरीके से वो चीज़ फिर यहूदियों पर भी हराम हो गई थी, क्योंकि है तो वो बज़ाहिर हलाल, और इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें थी अल्लाह ताला ने उनके लिए हराम कर रखी थी। वो बाद में क्या हो गया था, वो बाद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आए थे अपनी जो क्या कहते हैं उसको, रिसालत लेकर आए थे, तो उस वक़्त वो सारी चीज़ें क्या हो गई थी, फिर दोबारा से हलाल हो गई थीं। पहले जो है अल्लाह ताला ने इन पर, यहूदियों पर हराम कर दिया था। यहूदियों को इतनी ज़्यादा मुशक्क़त में क्यों डाला था अल्लाह ताला ने? उसकी वजूहात बताई हैं अल्लाह ने। वो बिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाहि कसीरा, एक तो वो अल्लाह के रास्ते से बहुत ज़्यादा रोकते थे लोगों को, व अख़्ज़िहिमुर रिबा, और सूद भी लेते थे। ठीक है? ये सूद वाली बुराई भी उनके अंदर थी। वक़द नुहू अन्हु, हालाँकि उनको इस चीज़ से रोका गया था, यानी सूद लेने से रोका गया था, और अल्लाह ताला की तरफ बुलाने के लिए भी उनको कहा गया था कि तुमने तबलीग करनी है, ना कि लोगों को रोकना है। व अक्लिहिम अमवाल अन्नासी, और क्या है उनमें से क्या, वो अक्लिहिम, और खाने की वजह से, अम्वाल अन्नासी, लोगों का माल, यानी लोगों का माल वो नाहक छीन कर खा लेते थे, बिलबातिली, नाहक तरीके से। व अअतदना लिलकाफिरीन मिनहुम, और हमने तैयार कर दिया है काफिरों के लिए उनमें से, अज़ाबन अलीमा, दर्दनाक अज़ाब। लाकिन रासिखून फिल इल्म, लेकिन वो लोग जो इल्म में क्या हो गए, रासिख हो गए, पुख्ता हो गए, जिन्होंने सही तौर पर क्या कर लिया, अल्लाह के इल्म को समझा, मिनहुम, उनमें से, वल मुमिनूना, और मोमिनीन में से वो लोग, युमिनूना, जो ईमान लाते हैं, बिमा उनज़िला इलैका, आपकी तरफ भी जो चीज़ नाज़िल की गई उस पर, यानी कुरान पर, और वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो आपसे पहले नाज़िल की गई उस पर भी, वल मुक़ीमीन अस्सलाता, और वो लोग जो क्या करते हैं, नमाज को कायम करते हैं, वल मूतून ज़काता, और जो ज़कात को अदा करने वाले हैं। तो वल मुमिनून बिल्लाहि, और जो अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर ईमान लाने वाले हैं। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये लोग जो अब क्या हो गए, ईमान ले आए, नमाज कायम करते हैं, रोज़े रखते हैं और ज़कात देते हैं, यानी जो अरकान है मुसलमानों के, जो अहकामात हैं उन पर अमल करते हैं, उलाइक सनुतीहिम अजरन अज़ीमा, हम क्या करेंगे, अन करीब उनको, सनुतीहिम, हम अन करीब उनको दे देंगे, अजरन अज़ीमा, बहुत बड़ा अजर। यानी ईमान वालों के लिए अल्लाह ताला ने क्या कर रखा है, बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा है। ग़ालिबन पहले मैंने इसका तर्जुमा गलत ही किया था, हर्रमना अलैहिम, कि हमने जो है उन पर हराम कर दिया था, सही। अच्छा जी। इन्ना औहैना इलैका, बेशक हमने वही की है आपकी तरफ, कमा औहैना इला नूहिन, जैसे कि हमने नूह की तरफ वही की, यानी कोई नई बात नहीं है। जो तबलीग करने का हुक्म, जो रिसालत, जो तौहीद का हुक्म आपको दिया गया है, वो पहले भी दिया गया है, यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से ये रिसालत चली आ रही है, ये उनकी तरफ से है। ले बेटी, ओके, केरी वाली, हाँ, ठीक है। अवहैना इला नूहिन, कि हमने क्या कर दिया, जिस तरीके से नूह अलैहिस्सलाम को, यानी जहाँ से रिसालत का आगाज़ हुआ, पहले नबी से जो हम हुक्म देते आ रहे हैं, वन्नबिय्यीन मिन बादी, और दूसरे नबियों को भी हमने वही वही की, वही तरीक़ा। व अवहैना इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़, और इसी तरीके से हमने क्या कर दिया, इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक़, याकूब,
اور ان کی اولادوں کی طرف بھی ہم نے وہی وحی کی، وعیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان، اور عیسیٰ. جی ہاں جی. آپ جی وہی کا سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا؟ ہاں جی. جو کفر جو شروع ہوا نا تب تک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، اس سے پہلے پہلے جو بھی تھا سب مسلمان ہی تھے پوری دنیا میں، امتا واحدہ جیسا کہ قرآن میں ہے. پہلے تو تم سب ایک ہی تھے، ایک ہی امت تھے، پھر تمہیں کیا ہوا، تم الگ الگ کیوں بٹنا شروع ہو گئے؟ تو یہ سلسلہ وہیں سے شروع ہوا. پہلے پہلے جو مطلب یہ ہے کہ رسول تو پہلے بھی تھے، حضرت آدم بھی تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہی حضرت نوح علیہ السلام آئے. تو اس وقت کیا کہتے ہیں، کفر نہیں تھا. ٹھیک ہے، رسول تو وہ بھی تھے. رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتانا، اللہ کا احکام دینا، اللہ کے احکامات جو بھی ہوتے ہیں، تو وہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے چلے آ رہے ہیں. لیکن جو کفر سے روکنے والا جو حکم ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت، وہ حضرت نوح سے شروع ہوا. ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے وہی نبی ہیں جنہوں نے کیا کیا، 950 سال تبلیغ کی. اچھا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب، والاسباط اور ان کی اولاد، وعیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان، ان سب کی طرف ہم نے وحی کی. وآتینا داود زبورا، اور ہم نے زبور جو ہے کس کو دی، داود علیہ السلام کو عطا کی. اچھا، ہوا یہ کہ انہوں نے اختلاف کیا تھا، یہ جو یہود و نصارہ تھے یہ کہتے تھے کہ صرف اور صرف ایک کتاب نازل ہوئی ہے. وہ کیا؟ یہودی کہتے تھے صرف تورات، اور عیسائی کہتے تھے صرف انجیل. یہی کتاب اللہ کی طرف سے، اس کے علاوہ نہ کوئی دنیا میں پہلے کوئی کتاب آئی ہے، نہ کوئی بعد میں کتاب آئی ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تو وحی کی ہے بھائی، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس میں کوئی اشکال ہی نہیں ہے. ہم نے تو رسولوں کو بھیجا ہے، ہم نے تو ان کو رسالت دی، ہم نے انہیں کتابیں بھی دی ہیں. اور جیسے تم کہتے ہو تورات اور زبور سے، تورات اور انجیل کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے، تو سنو، تم سے پہلے حضرت داؤد پر زبور بھی تو اتری ہے. ٹھیک ہے، ورسولن، اور بہت سے جی ہاں جی. ابھی وہ جو حضرت آدم علیہ السلام ہے، یعنی یہ بھی نبیوں میں شمار ہے؟ ہاں جی، یہ بھی رسول ہے. اس میں ہے نا کہ یہ جب آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ سارے تو رسول ہیں، اس کے اندر حضرت آدم کا نام نہیں ہے نا؟ تو اس وجہ سے انہوں نے پوچھا کہ حضرت آدم علیہ السلام یعنی سب سے پہلے رسول کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. اور پھر فرمایا کہ سب سے آخری فرمایا کہ پھر میں ہوں. اور اس کے علاوہ یہ فرمایا کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام بھی نبی تھے، رسول تھے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں، وہ بھی نبی اور رسول تھے. یعنی نبی اور رسول میں وہ بھی شامل ہے. رسول کا مطلب میں نے بتایا نا آپ کو، وہی ہوتا ہے کہ اللہ کا احکام دینے والا. تو جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی اولاد اور ان کی بیوی وغیرہ، ان کو دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، کیا معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں انہیں کون سکھاتا؟ دنیا میں تو کوئی تھا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آنا تھا وہ کس کے پاس آتا؟ ہر ایک کے پاس الگ 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 تو نہیں آتا نا. تو اللہ تعالیٰ نے وہی چیز صرف نبی کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو سکھاتے، حضرت آدم علیہ السلام آگے اپنی اولاد کو سکھاتے جاتے. تو وہ رسول ہی تھے. ٹھیک ہے، اللہ سے ان کا تعلق تھا جیسے ایک نبیوں رسولوں والا ہوتا ہے. ورسولن، اور بہت سے رسول ہیں، قد قصصناہم، تحقیق ہم نے ان کے جو قصے ہیں وہ بیان کیے ہیں، علیہ کا آپ پر، من قبل، اور اس سے پہلے بھی، ورسولن، اور اس سے پہلے بھی بہت سے رسول ایسے ہیں، لم نقصصہم علیک، جن کے ہم نے کیا کر دیا. اچھا، یہ من قبل جو ہے وہ اس کے لیے ہے کہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول ایسے ہیں جن کے قصے ہم آپ پر بیان کر چکے ہیں. ورسولا لم نقصصہم علیک، اور بہت سے رسول ایسے ہیں جن کے قصے ہم نے ابھی آپ پر بیان ہی نہیں کیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کی جتنی تعلیم قرآن کے اندر سارے نبیوں کا ذکر نہیں ہے، سارے رسولوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ بہت بہت کم رسولوں کا ذکر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت ابھی رسول بہت سارے ایسے ہیں جن کے ہم نے قصے بیان نہیں کیے. ٹھیک ہے، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کر دیا؟ کلام کیا. کلام کیا، کیسا کلام کیا؟ بول کر، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود کلام کیا. رسولا مبشرین، ہم نے جو ہے رسول بھیجے ہیں، مبشرین جو کیا کرتے ہیں؟ خوشخبری دیتے ہیں، منذرین اور ڈراتے بھی ہیں. اللہ، کیوں ڈراتے ہیں؟ یکون للناس، تاکہ لوگ نہ ہو جائیں، علی اللہ حجہ، اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت، بعد رسول، رسولوں کے بعد، یعنی رسولوں کے آنے کے بعد کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ پر حجت نہ بن جائے کہ ہم کیسے ایمان لاتے، ہم کیسے آپ کی عبادت کرتے، ہم کیسے مانتے کہ کوئی خدا ہے، ہم کیسے مانتے جنت ہے دوزخ ہے، کوئی نیک عمل کرنا بھی ہے نہیں کرنا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی مجھ پر حجت نہیں بن سکتا، کوئی مجھ پر سوال نہیں اٹھا سکتا کہ ہم کیسے کرتے یہ سب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعد رسول، رسولوں کو بھیجنے کے بعد تو یہ سوال ہی ختم ہو گیا. کیسے کرنا ہے؟ رسولوں کی اتباع کرنی ہے. جو رسول کو حکم دیا جا رہا ہے تم بس وہ مانو.
گویا کہ تم کیا ہو، صحیح راستے پر ہو۔ تو وکان اللہ عزیزا حکیمہ، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، یشہد، گواہی دیتا ہے اس چیز پر، بما انزل اللہ الیک، جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، یہود و نصارہ نے اشکال کیا تھا نا کہ کوئی کتاب ہی نازل نہیں ہوئی اور یہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ مانے یا نہ مانے، یہ لوگ انکار کرتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ میں خود اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ کیا ہے، بما انزل الیک، جو کچھ بھی آپ کی طرف نازل ہوا ہے نا، اس پر میں خود گواہ ہوں کہ واقعی وہ کس کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ انزلہ بعلمی، کیا اللہ نے اس کو اپنے علم کے ساتھ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے، جو سکھانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کے ساتھ اس کو نازل کیا ہے۔ والملائکۃ یشہدون، صرف اللہ گواہ نہیں ہے، آسمان بھرا ہوا ہے، والملائکۃ یشہدون، فرشتے بھی اس کے گواہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر گواہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے کہ یہ قرآن کس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہے، اور فرشتے بھی اس پر گواہ ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ گواہ کافی ہے، کسی اور کو گواہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی، یہی کافی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے فرشتوں پر اور زیادہ، فرشتوں کے لیے تو اس لیے کہا کہ فرشتوں کو یہ لوگ بہت زیادہ مقرب اور بہت معزز ہستی مانتے تھے کہ اللہ کے قریب رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نیک ہیں، نور سے پیدا ہوئے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو میری گواہی نہیں تو کم سے کم فرشتوں کی گواہی تو ہے نا، لیکن پھر آگے فرما دیا کہ وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ کی گواہی تو پھر بھی کافی ہے، فرشتے ہوں یا نہ ہوں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور وہ جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ کیا ہے، بہت ہی زیادہ دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں، یعنی اب ان کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک تو وہ خود کفر پر ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ لوگوں کو بھی کفر پر روکے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے کی طرف آنے نہیں دیتے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور ظلم کیا، لم یکن اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، لیغفر لہم، کہ ان کو ہدایت، لیغفر لہم، کہ ان کو معاف کر دے، یعنی ایسے لوگ جنہوں نے کفر بھی کیا، پھر ظلم بھی کیا، یعنی اللہ تعالیٰ پر ناحق باتیں بھی بنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں دی، تو اس طور پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ہے ہی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اب نہیں چاہتا کہ لیغفر لہم، ان کو معاف کر دے، ولا لیہدیہم طریقہ، اور ان کو کوئی راستے کی ہدایت دے دے، یعنی کوئی راستہ دکھا دے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں ہے، الا طریقہ جہنم، مگر یہ کہ ایک راستہ اللہ دکھانا چاہتا ہے، وہ کون سا، جہنم کا راستہ، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں کیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ جو ساری چیزیں، یہ جو سارے معاملات ہیں نا، کہ ان کو کوئی جنت کا راستہ نہ دکھانا، ہدایت نہ دینا، جہنم کی طرف لے کر جانا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رکھنا، یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ پر بہت ہی زیادہ آسان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ کہ انہیں جہنم میں داخل کرے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول، تحقیق تمہارے پاس کیا ہے، رسول آیا ہے، بالحق من ربکم، حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں نا، یہ حق ہیں، فآمنوا، بس تم ایمان لے آؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہو جائے گا، یعنی تمہارے لیے بہتر کام یہی ہے کہ تم اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ، اگر تم انکار بھی کرتے ہو، کفر بھی کرتے ہو نا، تو بھی کیا ہے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، یعنی اس کے علاوہ بھی اگر تم کیا کرتے ہو، کفر کرتے ہو، تمہارے کفر سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آنے والا، زمین اور آسمان کی بادشاہت چھن نہیں جائے گی، اس سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو پہلے تھا وہ سب کچھ ہے، تم کفر کرو، ایمان لاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کو، ہاں اگر ایمان لے آؤ گے تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیمہ، کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو علیم ہے، خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد یا اہل الکتاب، اس کے بعد جو ہے آم، آہ اس کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اچھا اہل کتاب کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ اہل کتاب کو جب شروع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ نعوذ باللہ یہ جو ہے حضرت مریم علیہ السلام جو ہے زانیہ ہے، اور یہ بیٹا جو ہے زانیہ کا بیٹا ہے، اور اس طریقے سے باتیں کی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کر دی تھی، جو کیا کہتے ہیں اس کو، معجزات دے دیے تھے کہ اندھوں کو آپ جو ہے بصیرت دے دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں، تو اسی وجہ سے پھر وہ انہوں نے کیا کر دیا، پہلے تو مانتے ہی نہیں تھے، پھر جب ماننا شروع کیا تو حد سے زیادہ ماننا شروع ہو گئے۔ وہ کس طریقے سے، پہلے کہہ دیا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، پھر کہا کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہیں، اور اسی طریقے سے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ وہ خود خدا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری جو وہ حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ صرف عیسیٰ کو کیا مانو، اللہ کا بندہ مانو، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، یہ تو صرف ایک تمہارے لیے معجزہ ہے۔ تم جو کہتے ہو نا کہ اولاد کے لیے باپ کا ہونا ضروری ہے، یہ سب کچھ وہ ایک معجزہ تھا تمہیں دکھانے کے لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کا باپ ہو تو اولاد ہوگی، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے بغیر بھی اولاد کو پیدا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جس کو تم خود پوجتے ہو، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تم جو ہے ان کو خدا مان کر ان کی عبادت پر آنا شروع ہو جاتے ہو، تو اس کے لیے فرمایا کہ اتنا زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو تم خدا مانتے ہو وہ تو خود مجھے خدا مان رہا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود میری پیروی کر رہے ہیں، میری اتباع کر رہے ہیں، میرا حکم مان رہے ہیں، پھر تم حضرت عیسیٰ کا حکم کیوں مان رہے ہو، ان کو خدا کیوں بنا رہے ہو؟ مطلب تم ایسا خدا تلاش کر رہے ہو جو خود کسی اور کو خدا مانتا ہے، ٹھیک ہے۔ خدا تو ایسا ہوتا ہے جو یکتا ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں ہوتا، وہی سب سے اوپر ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر ان کو فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں حد سے زیادتی نہ کرو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو تم زیادتی پر اتر آئے ہو کہ نعوذ باللہ وہ خدا ہیں، اور اس طریقے کے معاملات جو تم کر رہے ہو یہ بہت زیادتی والی باتیں ہیں۔ ولا تقولوا علی اللہ، اور یہ کہنا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے یا خود اللہ، یہ تم ایسی باتیں نہ کرو، الا الحق، سوائے حق کے، یعنی حق بات کہو، صاف اور سیدھی، کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ عبد اللہ، اللہ کے بندے ہیں۔ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم جو ہیں، رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ، اور اس کا کلمہ ہے۔ اس کا کلمہ کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں، جیسے کہ ہم نے متعدد بار پڑھا، اذا قضا امرہ کن کن فیکن، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں یقول لہ کن، کن کہتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن ہے، اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے؟ اپنی والدہ کے پیٹ میں ان کی پرورش شروع ہو گئی۔ تو القاہا، کیا کر دیا؟ اس کو ڈال دیا، الی مریم، مریم کی طرف، یعنی مریم علیہ السلام کے رحم میں ان کو ڈال دیا گیا، وروح منہ، اور ان کی طرف سے روح ہے، یعنی یہ ہے کہ ان کی کیا تھی، ان میں اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ حضرت ابراہیم، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ وہ کیا کر دیں؟ ان پر پھونک مار دیں، اور اس پھونک کی وجہ سے ان کے اندر جان آ گئی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے تھے؟ پیدا ہو گئے تھے۔ تو یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ایک تو القاہا، ان کو مریم علیہ السلام کے پیٹ میں ڈالنا، اور دوسرا روح اللہ، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کیا کرنا؟ حکم ماننا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور تم تین تین مت کہو۔ تین کا کیا مطلب ہے؟ تین خداؤں کو مت مانو۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ نا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ خدا ہے، اور حضرت مریم ان کی بیوی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، پہلے یہ، پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں، یہ نا تینوں خدا ہیں، ہم ان تینوں میں سے کسی کی بھی پیروی کر لیں ہم کامیاب ہے، یعنی حضرت عیسیٰ بھی، حضرت مریم بھی، اور اللہ تعالیٰ کو بھی، تینوں کو ثلاثہ، ان کا تین والا قول ابھی بھی ہے کہ تین خدا ہیں۔ انتہو خیر لکم، باز آ جاؤ اس چیز سے، کس چیز سے؟ یہ ثلاثہ والی بات سے، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہے، ایک معبود ہے، اللہ سبحانہ وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، اس چیز سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، یعنی وہ تو بیٹوں سے پاک ہے، اس کو بیٹے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وکفا باللہ وکیلا، اور وہ کارساز کے طور پر، وکیل کے طور پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اور اس کے بعد لن یستنکف المسیح، ہرگز عار محسوس نہیں ہوتی مسیح کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس چیز میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی، کوئی عار محسوس، برائی محسوس نہیں ہوتی کہ ان یکون عبدا للہ، کہ وہ اللہ کے بندے ہو جائیں۔ وللملائکۃ المقربون، اور نہ ہی فرشتوں کو کوئی عار محسوس ہوتی ہے کہ وہ کیا کر لیں؟ المقربون، مقرب فرشتے بن جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی بڑا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو تم فرشتوں کو اوپر اٹھا لیتے ہو نا کہ یہ مقربون ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، فرشتوں کو تم بہت زیادہ عزت اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بولنا شروع کر دیتے ہو، تو ان کو یہ چیز ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اللہ کو بڑا مانتے ہیں اور خود کو چھوٹا، اس کی مخلوق سمجھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خود کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، اور اللہ کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، اپنا خدا مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے
فرمایا کہ ان کو کوئی عار محسوس نہیں ہوتی. ومن یستنکف، اور جو عار محسوس کرے گا نا، عن عبادتی ہی، اللہ کی عبادت سے، ویستکبر، اور تکبر کرے گا عبادت سے، فسیحشرہم الیہ جمیعا، تو ہم ان سب کو اکٹھا کر کے جمع کریں گے. مطلب یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے عار محسوس کرے گا کہ نعوذ باللہ یہ تو خدا نہیں ہے، میں اس کی بات کیوں مانوں، یا یہ سب کچھ جو بھی ایسا کچھ کرے گا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے جس کو بھی برائی محسوس ہوگی، اس کے لیے فرمایا کہ ہم ان کو عنقریب کیا کر لیں گے، جمع کر لیں گے، ایک ساتھ جمع کریں گے، اور پھر ان سب کا عذاب کیا ہوگا، ایک ساتھ ہوگا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا، ایمان لائے، نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ہم کیا کر دیں گے، ان کو ان کے جو اجور ہیں، جو ان کا اجر ہے، ان کو ہم پورا پورا دیں گے. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ، پورا پورا دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور اس میں اضافہ بھی کر دیں گے، من فضل ہی، اپنے فضل سے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کا اجر اور بھی بڑھا سکتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کوئی کمی نہیں ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا، انکار کیا، یعنی اللہ کی عبادات سے انکار کیا، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ، بس وہ ان کو عذاب دے گا، عذابًا علیما، دردناک عذاب دے گا. اللہ تعالیٰ ان کو کیا کریں گے، دردناک عذاب دیں گے. ولا یجدون لہم، اور نہیں پائیں گے ان کے لیے، یعنی وہ اپنے لیے کوئی ایسی چیز نہیں پائیں گے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کیا نہیں پائیں گے، ولیا ولا نصیرا، نہ ہی دوست ہوگا ان کا، نہ ہی کوئی مددگار ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو ان کا کوئی دوست اور مددگار ہی نہیں، وہ بالکل کیا ہو گئے، بے یار و مددگار ہو گئے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، اے لوگوں، تحقیق تمہارے پاس آ گیا ہے، برہان، کیا برہان کہتے ہیں دلیل کو، تمہارے پاس ایک واضح دلیل آ گئی. کون سی دلیل؟ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسرا یہ کہ چلو تم ان کو ایک انسان مانتے ہو، بشر مانتے ہو، اپنے ہی طرح کا مانتے ہو، تو پھر ایک اور دلیل سنو، قرآن سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے. من ربکم، تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے. وانزلنا الیکم، اور ہم نے نازل کیا ہے تمہاری طرف کیا، نورا مبینہ، چمکتا ہوا نور، واضح نور. کون سا نور ہے؟ یہ قرآن جو ہے ایک نور ہے، اس کو سمجھنے والے کے دل میں نور اترتا ہے، اس کو پڑھنے والے کے دل میں نور اترتا ہے، اس کو سمجھ کر پڑھنے والا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، نورانیت کو حاصل کر لیتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، کس پر، باللہ، اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس پر جو ہے مضبوطی سے پکڑے رکھا اس دین کو، یعنی وہاں سے پھرے نہیں، ہٹے نہیں، کمزور نہیں کیا اپنے دین کو، تو فَسَيُدْخِلُهُمْ عَنْ قَرِيب، ان کو وہ داخل کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ داخل کرے گا انہیں کس میں، فی رحمت، رحمت میں، منہ، اپنی طرف سے، یعنی اپنی رحمت سے ان کو داخل کر لے گا اپنے پاس، وفضل، اور اپنے فضل سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ، اور ان کو دکھا دے گا راستہ اپنی طرف کا، ایسا راستہ کہ کیا ہو، صراط مستقیمہ، جو بالکل سیدھا راستہ ہوگا. ٹھیک ہے، جو بالکل سیدھا راستہ ہوگا وہ کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دے گا. اچھا، اس کے بعد جو آیت ہے اس کے اندر ہم جیسے پہلے وراثت کے مسئلے پڑھ رہے تھے کہ کس طریقے سے وراثت تقسیم ہوتی ہے، تو اسی میں سے ایک یہ بھی مسئلہ ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کلالہ کا مسئلہ ہم آخر میں پڑھیں گے. کلالہ وہ ہوتا ہے وہ مرد جس کا کوئی وارث میں مرد نہ آتا ہو، مطلب یہ ہے کہ نہ اس کا باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بیٹا ہے، پوتا بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کی نسل در نسل میں کوئی لڑکا نہیں ہے، لڑکا نہ ہو. ٹھیک ہے، تو ساری لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں، مطلب اس کی بیٹی ہو، اس کی ماں بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طریقے سے اس کا بیوی ہو سکتی ہے اس کی، اور اس کی بہن ہو سکتی ہے، ساری عورتیں اس کے پاس ہو، اس کو کہتے ہیں کلالہ. تو یہ حضرت کون تھے، حضرت جابر تھے غالباً، جن کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی تھی جب ان کی وفات ہوئی تھی. تو ان کی حضرت جابر تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، میرے خیال میں حضرت جابر تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں، اور اس وقت جو ہے ان پر سکرات نازل ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی آخری وقت ہوتا ہے. اور ہاں جی، حضرت جابر ہی ہیں. ٹھیک ہے، حضرت جابر ہی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے پاس جاتے ہیں، اس وقت ان پر جو ہے موت کا وقت طاری ہو چکا ہوتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پانی پر دم کر کے ان کے اوپر چھینٹے مارتے ہیں، اور وہ تھوڑا ان کو بہتری ہوتی ہے، فاقہ ہوتا ہے، ہوش میں آ جاتے ہیں. تو وہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی، میں تو کلالہ ہوں، اب میں اپنی وراثت کو کیسے تقسیم کروں؟ دیکھیے موت کا عالم ہے، اس وقت بھی انہیں کیا فکر ستائی جا رہی ہے کہ میں کسی کی وراثت تقسیم کرنے میں کوئی ناحق فیصلہ نہ کر دوں، اور کل قیامت کو میری پکڑ نہ ہو جائے. تو اس وقت بھی کیا کر رہے ہیں، مسئلہ پوچھ رہے ہیں، اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں
کہ ہم کیا کریں، میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً سے یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ یستفتونک، وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کس کے بارے میں؟ قل اللہ، آپ کہہ دیجئے، اللہ فرماتا، اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ یفتیکم، تمہیں فتویٰ دیتا ہے، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں، مطلب یہ کہ انہوں نے کلالہ کے بارے میں پوچھا، اللہ نے تمہیں کلالہ کے بارے میں فیصلہ سنا دیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان امرؤن ہلکا، اگر کوئی ایسا مرد ہلاک ہو جائے، یعنی فوت ہو جائے، لیس لہ ولد، جس کا کوئی بیٹا نہ ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جس کی کوئی اولاد یعنی نہ ہو، ولد کا مطلب یہ کہ کوئی لڑکا اوپر نیچے کوئی نہ ہو، جیسے میں نے ابھی بتایا کوئی مرد نہیں ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے، جیسے باپ بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، پوتا بھی نہیں ہے، وَلَهُ أُخْتٌ، اس کے پاس ایک بہن ہے، اس کی صرف اور صرف ایک بہن ہے، تو وہ کیا کرے؟ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، اپنی بہن کو اپنی پوری میراث میں سے آدھا حصہ، پورا آدھا کر کے اس کو دے دے، وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ جو ہے وہ ہوا یرثها، اور وہی اس کے پورے مال کا جو ہے وارث بنے گا۔ یعنی یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی ہے ایسی جس کی وفات ہو رہی ہے اور اس کا کوئی اور نہیں ہے، مطلب یہ سارے معاملات کسی عورت کے ساتھ ہوتے ہیں، کلالہ عورت ہے، عورت بن جاتی ہے، اور اس کے پاس اور کوئی نہیں ہوتا مرد میں، مطلب یہ کہ عورتوں میں بھی اس کے پاس اور کوئی تعلق نہیں ہے، صرف اور صرف اس کا ایک بھائی ہے، تو کہا کہ اگر بھائی ہے تو وہ ہوا یرثها، بھائی پھر اس کے پورے مال کا وارث بن جائے گا، ان لم یکن لها ولد، بشرط یہ کہ اس کا کوئی بیٹا نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ بہن جو مر رہی ہے، جس کا انتقال ہو رہا ہے، اس بہن کا اپنا کوئی بیٹا نہ ہو، صرف اور صرف بھائی ہی ہو، تو وہ بھائی کو پورا مال دے دے گی، اگر بیٹا ہے تو پھر دونوں میں آدھا آدھا ہو جائے گا۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر وہ دو بہنیں ہو جائیں، مطلب جو مرد مر رہا ہے یعنی اور آدمی کا انتقال ہو رہا ہے، تو اس کی اگر صرف دو بہنیں ہیں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، تو پھر ان دونوں بہنوں میں 2/3 مال حصہ جو ہے وہ تقسیم ہوگا، مطلب آدھا کیا جائے گا، آدھے کے اندر جو آدھا ہوتا ہے، یعنی اس کا آدھے کا آدھا چوتھائی ہو جاتا ہے نا، 2/3 ان دونوں کو ملا کر یہ ان دونوں بہنوں میں تقسیم کیا جائے گا، مما ترکا، جو اس نے چھوڑا ہے، وَإِن كَانُوا إِخْوَةٌ، اور اگر وہ بھائی ہو، اخوتن، اور اگر بھائی ہو، رجالن، مرد بھی ہو، و نساءن، اور عورتیں بھی ہوں، یعنی یہ سب کے سب ہوں، مل جل کر اس کی ایک فیملی ہو، تو فللذکر مثل حظ الانثیین، تو لڑکے کے لیے دو لڑکیوں کے برابر کا حصہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے پاس کیا کہتے ہیں، مثال کے طور پر ایک بیٹی بھی ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب یہ کہ ایک بہن سمجھ لیں، بہن بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس جو ہے ہاں دو بہنیں ہیں اس کے پاس، اور ایک جو ہے اس کے پاس بھائی ہے، تو اب بہنوں کو جتنا ملے گا، مطلب تہائی کا 2 حصے ملیں گے نا، تو باقی کا جو آدھا حصہ ہے نا، ان دونوں بہنوں کو جتنا حصہ مل رہا ہے وہ دونوں ملا کر ایک بھائی کو ملے گا، مطلب یہ کہ لڑکے کو زیادہ ملے گا ڈبل کر کے، اور لڑکی کو آدھا آدھا، تو یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے واضح بیان کرتا ہے کہ ان تضلوا، تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ کلالہ کے بارے میں مسئلہ تھا، ٹھیک ہے، جس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہماری شروع ہو رہی ہے سورۃ المائدہ۔ سورۃ المائدہ، مائدہ کا مطلب یہ ہے کہ دسترخوان، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی وجہ تسمیہ یوں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا تھا؟ دسترخوان لگایا تھا، کس کے لیے؟ اہل کتاب والوں کے لیے، انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ ہمارے لیے کیا کر دے؟ دسترخوان لگا دے، اور پھر وہ اس دسترخوان سے جو دعا انہوں نے مائدہ کے لیے دعا کی تھی، تو وہی اس کی مناسبت سے اس صورت کا نام بھی مائدہ ہو گیا، ٹھیک ہے، مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، اور اس کے اندر جو ہے کھانے پینے کے حلال حرام کے سارے مسائل بہت زیادہ اس کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اوفو بالعقود، پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اوفو بالعقود، اپنے جو وعدے ہیں نا، جو بھی عہد کیے ہوئے ہیں تم نے، اوفو، اس کو پورا کرو، اس کو پورا کرو، سب سے پہلے عہد پورے کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ احلت لکم، تمہارے لیے حلال یہ ہے کہ بہیمۃ الانعامی، تمہارے لیے جو جانوروں میں سے بہیمہ کہتے ہیں، جو چرنے والے جانور ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پر جو چرائے جاتے باہر، ان کو گھر کی غذا نہیں دی جاتی، باہر چرنے کے لیے وہ خود جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے تمہارے لیے وہ جانور جو باہر چرتے ہیں وہ حلال ہیں، الا ما یتلی علیکم، مگر یہ کہ وہ جانور، ما یتلی علیکم، جو پڑھ کر تمہیں سنائے جاتے ہیں۔ کی آواز نہیں آ رہی۔ میری آواز نہیں آ رہی؟ سب کو نہیں آ رہی؟ جی، سب کو میری آواز نہیں آ رہی؟ نہیں، کسی کا کوئی جواب ہی نہیں آ رہا۔ ہیلو، میری آواز آ رہی ہے؟
आवाज तो आ रही है शायद। आवाज आ रही है शायद, इंटरनेट प्रॉब्लम हो। सही। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया औफू बिल उक़ूदी, अपने उक़ूद को यानी अपने जो भी वादे करते हैं उनको पूरा करो। उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम, जो तुम्हारे चरने वाले जानवर हैं वो तुम्हारे लिए क्या हो गए हैं, हलाल हो गए हैं। इसी के साथ साथ इसी के साथ साथ इल्ला मा युतला अलैकुम, मगर ये कि जो तुम पर क्या पढ़कर सुनाई जाती हैं, सिवाय वो जानवर। मतलब ये है कि अगर हराम के मुतालिक तुम्हारे बारे में तुम्हें कोई आयत ऐसी पढ़कर सुनाती है जिसमें तुम्हें पता चल जाए कि हाँ भाई इनमें से फला जानवर हराम है, तो फिर तुम्हारे लिए वो हराम हो जाएगा। उसके अलावा बाकी सारे तुम्हारे लिए चौपाए हलाल है। गैर गैर मुहिल्ल सैदा, गैरा सिवाय उसके कि तुम क्या करो, हलाल ना समझो, मुहिल्ला गैरा मुहिल्ली उसको हलाल ना समझो, असैदा जिसको तुमने क्या किया हो, शिकार किया हो। यानी ऐसा जानवर जिसको तुमने शिकार किया है। कैसे कैसे शिकार किया है, वो अन तुम हरम, जब तुम एहराम की हालत में हो। किसी शख्स ने अगर एहराम की हालत में शिकार किया है तो फिर उसके लिए वो जानवर हलाल नहीं होगा, वो जानवर उस पर हराम हो गया। या हालांकि उसने जानवर हलाल को ही निशाना बनाया है, लेकिन फिर भी। और एहराम वालों के बारे में ये भी आता है कि अगर उन्होंने इशारा भी कर दिया ना किसी शख्स को, कोई शिकारी है, किसी ने कोई जानवर के पीछे भाग रहा है, जैसे बकरी के पीछे भाग रहा है, बकरी भाग भाग कर छुप गई कहीं पर, तो फिर अगर कोई वहां से ऐसा शख्स गुजरा जिसने एहराम बांधा हुआ है, यानी वो हज या उम्रे की हालत में है, तो उससे आकर उस शख्स ने पूछा, शिकारी ने, कि भाई यहाँ से एक बकरी भाग रही थी, तुमने देखा? उसने इशारा कर दिया, हाँ मैंने उसको वहां जाते हुए देखा, इशारा कर दिया, मुंह से बोल दिया, जैसे भी, तो वो बकरी भी हराम हो गई उस पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने रहनुमाई तो की ना, शिकार करने में मदद तो की, तो ये मदद भी नहीं करनी होती। ठीक है, तो जो भी गैरा मुहिल्ल सैदी, उस शिकार को हलाल ना समझना, व अंतुम हुरुम, जिसको तुमने एहराम की हालत में किया हो। जी। आप जी, तो फिर ये उसका झूठ नहीं लिखा जाएगा अगर वो उसको नहीं बताएगा, मतलब कि कोई पूछने वाले को नहीं बताएगा? ये तो झूठ ये नहीं तो है। उसका क्या एहराम की हालत में उससे पूछ रहा है कि बकरी कहाँ है, तो वो बोलेगा मैं एहराम की हालत में हूँ, मैं नहीं बता सकता। और ये वाकयात हुए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी हुए हैं, सहाबा के साथ भी हुए हैं। कोई शिकारी के तौर पर ऐसे आता था, पूछता था, हाँ भाई तुमने फला जानवर देखा है, मैं शिकार कर रहा था, तो सहाबा ऐसे गूंगे बहरे बन जाते थे, कहते थे हम एहराम की हालत में हम नहीं बोल सकते। तो मना कर दे, वो किसी और से जाकर पूछे, खुद तलाश करे, लेकिन एहराम वालों से ना पूछे, एहराम वाला मदद नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, व अंतुम हुरुम, ऐसा कि तुम एहराम की हालत में हो। इन अल्लाह यहकुमु मा युरीद, अल्लाह ताला क्या करता है, अल्लाह ताला हुक्म देता है उस चीज का, मा युरीदु, जो वो चाहता है। यानी अल्लाह ताला, माइक म्यूट कर लीजिए, ये कौन है? नहीं, माइक म्यूट हो रहा है इनका। ये इनका माइक म्यूट है, मुझे अब बंद हुआ। अब ठीक आ रही है मेरी आवाज? ठीक है। व अंतुम हुरुम, एहराम की हालत में तुम हो तो तुमने उस शिकार को हलाल नहीं समझना। इन अल्लाह यहकुमु मा युरीद, बेशक अल्लाह ताला क्या करता है, यहकुमु, हुक्म देता है उस चीज़ का जो वो चाहता है। वो अल्लाह ताला बंदों के बारे में ऐसा नहीं है कि जुल्म और ज्यादती वाले अहकाम नाजिल कर दे, अल्लाह ताला ऐसे अहकामात नाजिल करता है जो बंदे के फ़ायदे के लिए हों। ठीक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुहिल्लू, तुम क्या करो, ला तुहिल्लू, बेहुरमती मत करो, किस चीज़ की, शाआइर अल्लाह, अल्लाह ताला की निशानियों की, वला शहर हरामी, और ना ही हरमत वाले महीने की, वलल हदिया, और ना ही कुर्बानी के जानवर की, वलल कलाइदा, और ना ही पट्टे वाले जानवर की। मतलब ये है कि ये वो चीज़ें हैं, इसके अंदर जो अहले अरब थे ना, बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर जाते थे, तो इसीलिए फरमाया इन सारे मामलात में ज़्यादती ना करो। शहर हुरम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसमें क़िताल नहीं करना होता, उसमें जंग नहीं करनी होती। तो ये सारी चीज़ें शहर अशहर हुरम में हम पढ़ चुके हैं। और इसी तरीके से शाआइर अल्लाह, अल्लाह की निशानियों में, जैसे कि हमें सफ़ा मरवा के मामलात में भी हमने पढ़ा कि वहाँ पर बुत वगैरह होते थे, तो वो बुतों के पास जाकर उनको जो है हाज़िरी लगाते थे, और इस तरीके के मामलात चल रहे थे, तो उस पर भी फरमाया उसके बेहरमती ना करो। शाआइर अल्लाह में जितना जितना कहा गया
صرف اتنا کرنا ہے. ولل ہدیہ، ہدی کا جانور جو قربانی کا جانور ہوتا ہے اس کو بھی تم نے تکلیف میں نہیں رکھنا، اس کو بھی تم نے کھانا پلانا اچھا دینا ہے، اس کو سکون سے رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں جانور کے متعلق. اور اسی طریقے سے قربانی کا جانور، یہ ہمارے ہاں بھی عام طور پر قربانی کے دنوں میں جانور آتے ہیں. اللہ معافی، اتنا 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 جانوروں کو پریشان کر کے رکھا ہوتا ہے. ماں باپ بھی بچوں کو روکتے نہیں ہیں، حالانکہ بچوں کو ٹھیک ہے جانوروں کا شوق ہے، اس کو بھگانا ہے اس کو، لیکن وہ اتنا ریس کے طور پر بھگانا. وہ جانور ہیں، وہ ہمارے لیے حلال جانور ہے. وہ اونٹ نہیں ہے کہ اس کو ریس کے لیے استعمال کیا جائے، وہ گھوڑا نہیں ہے جس کو ریس کے لیے استعمال کیا جائے، وہ گائے ہیں، وہ بکری ہے، وہ دمبا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس چیز کے لیے نہیں ہوتی، لیکن اس میں بہت زیادہ ناقدری کی جاتی ہے. قربانی کے جانور کو بیچارہ، میں تو کہتی ہوں کہ وہ کیا ہوتا ہوگا، قربان ہونے کے بعد ہی سکون کا سانس لیتا ہوگا. اور اس کے جانور کو کھانے پلانے پر بھی کوئی ترتیب نہیں ہوتی، جو آ رہا ہے کھلائے جا رہا ہے، جو آ رہا ہے کھلائے جا رہا ہے. وہ تو چلو چوپائے ہیں، ان کا تو منہ ہر وقت چلتا رہے گا چلتا رہے گا، لیکن انہوں نے اپنا جو کھایا ہوتا ہے اسی کو اگلتے ہیں، اسی کو چباتے رہتے چباتے. ایسا نہیں ہے اب آپ ان کو ہر وقت گھاس دیتے رہو، ہر وقت کھانا دیتے رہو. اتنا کھانا اور یہ ساری چیزیں بھی کیا کرتے ہیں، عین بھی قربانی کے وقت بہت سے جانوروں کے بارے میں سننے میں آتا ہے، کوئی مر گیا ہے، کوئی بے ہوش ہو گیا، کسی کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، کسی کا پیٹ خراب ہے، کسی کو کوئی بیماری لگ گئی ہے. تو ایسا جانور تو پھر ہمارا قبول ہی نہیں ہے نا قربانی میں. تو اس قربانی کے جانور کی بھی بہت زیادہ کیا کرنی ہوتی ہے، خیال رکھنا ہوتا ہے، بہت خیال رکھنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں ہمیشہ جو ذہن میں یہ بات رکھتی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس دن یہ فیصلہ کرتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیتے، تو یہ طریقہ پوری دنیا میں قیامت تک جاری رہتا کہ جو بھی مسلمان تھا وہ کیا کرتا، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنی ہی اولاد کو ذبح کرنا ہوتا قربانی کے دن. تو اگر سوچا جائے کہ اگر کسی کو اپنی اولاد کو قربانی کرنی ہو، اگر وہ پہلے ہی ذی الحجہ سے ارادہ کر لے کہ میں نے اس بقرہ عید پر جو ہے میں نے اپنے اس بیٹے کو اس بیٹی کو قربان کرنا ہے، تو مجھے بتائیں وہ اپنے اس بیٹے اور بیٹی کا کیسے خیال رکھے گا وہ انسان. اس کے کھانے پینے کا، اس کے سونے کا، اس کی خواہشات کا، اس کے آرام کا، اس کے بیٹھنے کا، اس کے اٹھنے کا، ہر چیز کا خیال رکھے گا کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ میری یہ بچی، میرا یہ بیٹا جس نے ابھی قربان ہونا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، 10 دن رہ گئے، 9 دن رہ گئے، 8 دن رہ گئے، اس کو میں کیا کروں، میں اس کو اچھا کھلاؤں پلاؤں اللہ کی راہ میں، اس کو میں بہت زیادہ کیا کروں، اس کا خیال رکھوں تاکہ یہ قربانی میری قبول ہو جائے. ایک تو میری اولاد بھی ہے اور دوسرا میں اس کو اللہ کی راہ میں دے رہی ہوں، تو کیا ہو جائے، قبول ہو جائے. تو ہم اس کا کتنا خیال رکھیں گے. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کر دی کہ اولاد کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے چوپائے حلال کر دیے کہ تم نے کیا کرنا ہے، ان جانوروں کو قربان کرنا ہے. تو پھر ہم ان جانور کو اپنی اولاد سمجھتے ہوئے ہم ان کا خیال کیوں نہیں رکھ سکتے؟ ٹھیک ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ بے حرمتی نہ کرو، ولل ہدیہ، کس کے بارے میں، قربانی والے جانوروں کے بارے میں. قربانی والے جانوروں کا تو اتنا خیال رکھنا چاہیے، اتنا خیال رکھنا چاہیے، کہتے کہ کل قیامت کے دن وہ جانور کیا ہو، اپنے مالک سے جس نے اس کو قربان کیا نا، اس سے اتنا خوش ہو، اتنا خوش ہو کہ قیامت کے دن اس کی بخشش کروا کے ہی چھوڑے کہ یا اللہ اس نے مجھے آپ کی راہ میں قربان کیا تھا، آپ نے قربانی کا حکم دیا تھا، اس نے مجھے قربان کیا تھا اور اس نے میرا اتنا خیال رکھا تھا، اتنا خیال رکھا تھا کہ میں اس سے بہت خوش ہوں کہ اس نے دل سے میری قربانی کی. تو آپ اس کی قربانی بھی قبول کریں اور اس کو بھی میرے ساتھ جنت میں بھیجیں. تو وہ اپنے اس مالک کی کیا بخشش کروا کے چھوڑے گا. ولل قلائد، اور پٹے والے جانور. پٹے والے جانور ہم گلے میں گائے کے، بیل کے، جو بھی ہوتا ہے ان کے گلوں میں پٹے ڈال دیتے ہیں، اور کہیں کہیں تو ایسے اتنی سختی سے ڈالتے ہیں ان کی گردن پہ نشان پڑ جاتے ہیں، یا گلے میں باندھ کر اس کو زبردستی کھینچ کھینچ کے لے کر جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، جانور کو تکلیف دینے والی ہوتی ہے. تو وہ لل قلائد، اس لیے فرمایا پٹی والے جانوروں، جن کے گلے میں پٹی رسیاں باندھ کر تم نے رکھا ہوا ہے، اس کو بھی ایسی تکلیف میں نہ ڈالو. ولا آمینا، اور نہ ہی تم کیا کرو، اور نہ ہی تم کیا قصد کرنے والے، ارادہ کرنے والے بنو اس کی حرمتی کرنے کی. کس کی بے حرمتی کرنے کی؟ البیت الحرام، بیت الحرام کے، یعنی اللہ کے گھر کی بے حرمتی کرنے والے کا، کرنے کا ارادہ بھی مت کرو. یہ بتغون فضلا من ربہم، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کا فضل تلاش کر لیں، ورضوانہ، اور اس کی رضامندی تلاش کر لیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں نا، وہ یہ سارے کام نہیں کریں گے. وہ اذا حللتم، اور جب تم حلال ہو جاؤ، مطلب یہ اس کے قربانی وہ اس کے بعدوں کی بات ہو رہی ہے، احرام کے بعد کی. ٹھیک ہے، قربانی کرنے کے بعد جب تم حلال ہو گئے تو فاصطادوا، اب تم شکار کرو، اب تمہارے لیے حلال ہے. احرام اتار لیا، حلال ہو گئے، اب تم جاؤ شکار کرو اور اس کو کھاؤ، وہ تمہارے لیے حلال ہے. ولا یجرمنکم، اور کوئی بھی تم میں سے آمادہ نہ کرے، شنآن قوم،
کسی قوم کی دشمنی پر کہ انصدوکم کہ تم انہیں کہ وہ لوگ انہیں روکیں عن المسجد الحرامی مسجد حرام سے، ان تعتدو اس بات پر کہ تم ان پر زیادتی کرو، مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کیا کرے مسجد حرام جانے کے لیے، جیسے ایک قوم ہوتی ہے دوسری قوم کو کہتی ہے سنو یہ لوگ آ رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، تم ان کو اندر مت جانے دینا، ان کو روک لینا، ان کے اوپر ظلم کرنا، اس کو اس طریقے سے یہ کرنا وہ کرنا، غلط معاملات کرنے پر کیا کرنا، تم کسی کو ابھارنا نہیں، ٹھیک ہے، کسی کو ابھارنا نہیں، آمادہ نہ کرنا، وتعاونوا اور تم مدد کرو ہر ایک کی کس پر، علی البر والتقوی نیکی کے کاموں پر، بر پر، تقوی پر، نیکی اور پرہیزگاری والے کاموں پر تم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، ولا تعاونوا اور تم مدد نہ کرو علی الاسم والعدوان گناہ والے کاموں پر، والعدوان زیادتی والے کاموں پر، یعنی کوئی ایک شخص ہے کسی پر زیادتی کرے، اب تم اس کی زیادتی میں اس کو ساتھ مت دو کہ چلو آدھا کام تم کر لو میں بھی تمہارا ساتھ دیتا ہوں، ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے، نہ ہی اس کو مشورہ دینا ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ مل کر کوئی کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے سخت پکڑنے والا ہے، اگر کسی نے ایسا کیا، جیسے کہ یہ سارے احکامات آئے ہیں کہ جو وہ والے معاملات آئے نا ابھی کہ شکار والے معاملات، ٹھیک ہے، اور قربانی والے معاملات کی جانور کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے یہ سارے، اور علی البر والتقوی نیکی اور برائی کے کاموں کے متعلق جو فرمایا کہ نیکی کے بارے میں تم نے مدد کرنی ہے، برائی کے بارے میں مدد نہیں کرنی، تو اگر کسی نے اس کے خلاف ورزی کی نا اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف، تو فرمایا شدید العقاب سخت پکڑنے والا ہے اللہ تعالیٰ، تمہیں پکڑ کر رہے گا، حرمت علیکم تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے کیا، المیتۃ مردار جو بھی مردہ جانور ہو، یعنی اگر گائے بھی مردہ ملی ہے تو بھی وہ تمہارے لیے حرام ہے، والدم اور خون بھی، مطلب یہ ہے کہ منع کیا گیا ہے کہ کسی جانور کا خون اگر اس کے نرگٹ کاٹ کر اس کا خون نکال لینا اور پھر اس خون کو استعمال کرنا پینا وغیرہ جو بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہمارے سننے میں ایسا آتا ہے، ہم نہیں کرتے نا، ہم نہیں کرتے، ہمیں نہیں پتا خون کون پیتا ہوگا، لیکن یہ بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خون بھی حرام ہے، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت تو بالکل حرام ہے، وما اہل لغیر اللہ بھی، چوتھی چیز کیا ہے، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ جانور اہل جس کو حلال کیا گیا ذبح کیا گیا ہو لغیر اللہ بھی اللہ کے نام کے علاوہ پر، یعنی کسی نے اللہ کا نام نہیں لیا، کسی بزرگ کا نام لے لیا، کسی ولی کا نام لے لیا، کسی بت کا نام لے لیا، کسی اور کا نام لے لیا کہ میں اس کے نام سے یہ جانور ذبح کرتا ہوں، مطلب اللہ کا نام نہیں لیا، تو وہ جانور بھی حرام ہے، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ 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 کے لیے حرام کی ہیں، سب پر وہ کیا ہے، ایک مردار، ایک خون، ایک خنزیر کا گوشت، اور ایک یہ وہ جانور جو اللہ کے نام کے علاوہ پر ذبح کیا گیا، والمنخنقۃ اور وہ جس کا گلا گھونٹ کر مارا گیا ہو، یعنی ایسا جانور جس کا گلا گھونٹ کر، ہم تو عام طور پر جو جانور ذبح ہوتا ہے وہ کیسے اس کے نرگر کاٹی جاتی، جب تک اس کا خون نہیں بہے گا تب تک وہ جانور حلال نہیں ہے، اگر کسی نے اس کا گلا ہی ایسا کاٹا ہے کہ خون نہیں نکلا تب تک خون کے بغیر ہی، مطلب وہ تکلیف سے ہی ایسے ایسے ہی مر گیا، اس کا خون نہیں نکلا، تو بھی وہ حلال نہیں ہے، کیوں، کیونکہ خون ہی نہیں بہانا، خون بہانا ضروری ہے، تو اس وجہ سے والمنخنقۃ اگر گلا گھونٹ کر بھی کسی جانور کو مارا گیا ہے تو بھی وہ حلال نہیں ہے، والموقوذۃ اور جس کو شدید ترین چوٹ لگی ہو، ایسی چوٹ کہ اس چوٹ کی وجہ سے وہ جانور مر گیا ہو، تو وہ جانور بھی حلال نہیں ہے، والمتردیۃ اور وہ جو اوپر سے نیچے گر کر مرا ہو، یعنی کسی اونچائی سے جانور گرا اور گر کر مر گیا تو وہ جانور بھی حلال نہیں ہے، والنطیحۃ نطیحہ کہتے ہیں جس کو جیسے 2 گائیں 2 بکریاں یا 2 بیل آپس میں، کوئی بھی جانور ہے آپس میں، انہوں نے ایک دوسرے کو سینگ مارے اور سینگ مارنے سے وہ جانور کیا ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تو وہ جانور بھی کیا ہے تمہارے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ وہ کیا ہے ایک تشدد کی وجہ سے مارا گیا نا، وما اکل السبع اور وہ ساری چیزیں کھانا جن کو کیا کرتے ہیں، سبع درندے درندے چیر پھاڑ کر کھاتے ہیں، یعنی چیر پھاڑ والے جانور، جیسے ہم دیکھیں کبوتر، کبوتر بھی کرتے ہیں، نہیں کبوتر نہیں کرتے، چیر پھاڑ والے جیسے شیر ہوتا ہے، ہرن ہوتی ہے، یہ سارے کیا کرتے ہیں اپنے شکاری کو چیر پھاڑ کر کھاتے ہیں نا، زندہ ہی ہوتا ہے لیکن اس کو ایسے پھاڑ پھاڑ کر کھا رہے ہوتے ہیں، اس کی کھال اتار کے کھینچ کے کھا رہے ہوتے ہیں، تو ایسے سارے جانور ایسے حرام ہیں جو ایسا کر کے کھاتے ہوں، وما اکل السبع الا ما زکیتم مگر وہ چیز ما زکیتم جس کو تم نے کیا کر دیا ہو، ذبح کر دیا ہو، کس طریقے سے، یعنی یہ ساری چوٹیں اگر کسی جانور کو لگی ہیں، ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ کسی کا گلا گھونٹا ہے لیکن ابھی اس کی جان باقی ہے،
ठीक है, अभी उसकी जान बाकी है, तो तुमने क्या करना है, उसकी जान निकलने से पहले पहले उस पर छुरी फेर दो, तो वो तुम्हारे लिए हलाल हो गया। इसी तरीके से मौकूजा, चोट लगने वाला, मुतरद्दिया, ऊपर से नीचे गिरा है लेकिन अभी जान बाकी है, तड़प रहा है, तड़पते तड़पते तुमने छुरी फेर दी उस पे, तो वो क्या हो गया, वो जानवर भी तुम्हारे लिए हलाल हो गया। तो मतलब ये है कि उसको अगर तुमने ज़िबा किया है ना तो वो हलाल है, चाहे उस पर जैसी भी चोट हो, जैसी भी उसको कैफियत में वो जानवर हो। लेकिन अगर वो क्या हो गया, उसी कैफियत में मर गया, यानी उस तकलीफ में मरा है, उस चोट से मरा है, उस गिरने से मरा है, तो फिर वो हराम हो गया। ठीक है, वो मादुबिहा अला नुसुबी, और वो भी जिसको ज़िबा किया गया हो अला नुसुबी, किसी आस्ताने पर, यानी ये है कि किसी आला मनसब की वजह से, किसी के सामने किसी की बड़ाई बयान करने के लिए जानवर को ज़िबा किया गया हुआ, अन तस्तक़सिमू, और फिर ये भी है कि तुम क्या करो, अंतस्तकुसिमु, कि तुम किस्मत का हाल मालूम करो। ये जो हाथ दिखाते हैं, अपने फाल निकलवाते हैं, बिल अजलामी, फाल निकालने के साथ, फाल कैसे निकालते हैं, तीर फेंकते थे। ठीक है, और ये इसके बारे में आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक क्या मक्का से मदीना हिजरत करने के लिए निकले थे, तो उस वक्त सुराका बिन मालिक, ये मुशरिकीन मक्का में से ही थे, उस वक्त ये मुसलमान नहीं हुए थे, तो इन्होंने कहा था कि मैं, मुशरिकीन मक्का तो पहले मतलब ज़माने जाहिलियत में ये फाल निकाला करते थे ना सारे, तो कहा कि मैंने क्या किया, मैंने तीर निकाला, और तीर निकाल कर मैंने फाल निकाला कि मैं, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जाना चाहिए या नहीं, किस वजह से जा रहे थे कि पकड़कर मुशरिकीन को ला कर दें और फिर मुझे इनाम मिले। ठीक है, तो उन्होंने तीर निकाला और वो तीर क्या हुआ, ऐसा निकला जो नुकसानदेह था, यानी गलत तीर निकल आया। उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी, दोबारा से फिर तीर, सारे तीर मिलाए आपस में, फिर दोबारा से क्या किया, और फिर तीर निकाला, फिर भी वही तीर निकला जो नुकसानदेह था, फिर दोबारा निकाला, फिर निकाला, तीसरी मर्तबा भी वही निकला। कहते हैं मैंने फिर इसको नज़रअंदाज किया और फिर भी मैं निकल पड़ा, और फिर आगे पहुंचे तो आपको ये वाकया मालूम ही है, कैसे उनकी ऊँटनी जो है, ऊँटनी थी, घोड़ा था, वो धंस गया था, अंदर अंदर होता जा रहा था। फिर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, अच्छा अच्छा मैं वापस चला जाऊंगा, मुझे निकाल दीजिए आप वसल्लम, फिर उसको दुआ करते, वो निकल आता, फिर वो आगे बढ़ने लगता, फिर ऊँट अंदर धंस जाता। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही थी, ये फाल निकालने वाले काम थे। तो बाद में तो ये मुसलमान हो गए थे, तो मुसलमानों के लिए ये है कि वो अन तस्तक़सिमू, अपनी किस्मत का फैसला अज़लाम, फाल निकालने से ना करो, ज़ालिकुम फ़िस्क़, ये तो गुनाह का काम है। ठीक है, फाल निकालना, अपनी किस्मत मालूम करना, लोगों से हाथ दिखाना, उंगलियां पढ़वाना और लकीरें दिखाना, ये सारी चीज़ें, ये क्या है, गुनाह है। अल यौम यइसल्लज़ीना, आज के दिन वो लोग मायूस हो जाएंगे, कफ़रू मिन दीनिकुम, जिन्होंने तुम्हारे दीन से इनकार किया। ठीक है, यानी जो काफिर लोग हैं ना, वो आज के दिन मायूस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो अल्लाह ताला बता रहे हैं ना ईमान वालों को, ये वाज़ेह फ़र्क करती है काफिरों के दरमियान, यानी काफिर ये सारे काम करते हैं, तुम ये सारे काम नहीं करोगे तो तुम्हारे उनके दरमियान क्या हो जाएगा, फ़र्क हो जाएगा। फला तख़शौहुम, बस तुम उनसे मत डरो, वख़शौनी, मुझसे डरो। अल यौम अकमलतु लकुम, आज के दिन क्या है, मैंने पूरा कर दिया तुम्हारे लिए, दीनकुम, तुम्हारे दीन को। ये वो आयत है जो हिज्जतुल विदा के मौके पर नाजिल हुई थी, और ये आयत है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़कर फरमाया कि अब क्या है, अब ये दीन तुम्हारे लिए क्या, मुकम्मल हो गया, अब इसमें कोई नई बात शामिल नहीं हो सकती, अब इसमें कोई बात निकल नहीं सकती, जो दीन अब मौजूद है वो मुकम्मल है। व अतममतु अलैकुम, और मैंने पूरा कर दिया तुम पर नियामती, अपनी नियामतों को, व रज़ीतु, और मैंने पसंद कर लिया लकुमुल इस्लाम दीना, तुम्हारे लिए एक दीन के तौर पर इस्लाम को, यानी जो दीन मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया ना, वो दीन क्या है, इस्लाम है। अब ऊपर जो हराम चीज़ों का बयान हो रहा था उसके मुतालिक फरमाया जा रहा है, फमन इस्तुर्रा, बस जो शख्स मजबूर हो, फी मखमसतिन, भूख की हालत में, यानी कोई भूख की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, मतलब बिल्कुल निढाल हो रहा है, तो गैर मुतजानिफिन, वो क्या हो, झुकने वाला ना हो, लिइस्मिन, गुनाह की तरफ, यानी उसका झुकाव गुनाह की तरफ ना हो कि मैं अल्लाह नौज़ बिल्लाह अल्लाह की नाफरमानी करूंगा, और ये सारी चीज़ें, उसका इरादा ऐसा ना हो, तो वो क्या कर ले, इन सारी चीज़ों में से वो क्या कर ले, खा सकता है। फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, यानी हराम चीज़ों में से बस अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। इसके बाद ये हुआ कि ऊपर वाली हराम चीज़ें तो सारी बयान हो गई। अब सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और पूछते हैं कि या रसूलुल्लाह, हमारे पास ऐसी आयत आ गई है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने सारी हराम चीज़ों का तज़किरा कर दिया है। ठीक है? सारी हराम चीज़ों का तज़किरा कर दिया है, लेकिन हमें क्या पता चलेगा कि हलाल चीज़ें क्या हैं अब?
حرام تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اب حلال بھی پتہ چل جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا احل لہم، ان کے لیے کیا چیزیں حلال ہیں، قل آپ کہہ دیجئے، احل لکم الطیبات، ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہے، پاک صاف ستھری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال کر دی ہیں، وما علمتم، اور جن کو تم نے سکھایا ہو، مطلب یہ ہے کہ شکار کے لیے ہم جب شکاریوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، انہوں نے اپنے ساتھ کتے کو رکھا ہوتا ہے، جو جس کو وہ سکھاتے ہیں کہ تم نے جا کر شکار کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ان کو سکھاتے ہیں نا، کہ شکار کیسے کرنا ہے، ہرن کو رکھتے ہیں جا کر تم شکار کر آؤ، اور سکھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جانوروں کو یہ سکھاتے ہیں کہ جہاں کہیں تم شکار پاؤ حلال جانور، اس کو جا کر تم نے پکڑنا ہے، اور پھر اس کو تم نے اس کو اس طریقے سے دانت اپنے لگاتے ہیں، اس طریقے سے پکڑتے ہیں کہ وہ جانور حرام نہیں ہوتا، وہ مرتا نہیں ہے، اس کو شکاری ہی آ کر پکڑتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اس جانور کو سکھائی جاتی ہیں، تو اس لیے فرمایا وما علمتم، جن کو تم نے سکھایا ہے نا، کہ کیا سکھایا، شکار کرنے کے طریقے جو تم نے سکھائے ہیں، من الجوارح، زخم دینے والے، مکلبین، اور وہ کیا ہوتے ہیں، شکاری بنانے والے ہوتے ہیں، مکلبین شکاری بنا، مطلب یہ ہے کہ من الجوارح مکلبین، یعنی جب ان شکار کو بھیجتے ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا، وہ کیا کرتے ہیں، ایک مخصوص طرح کا جا کر نا اس شکار پر نشان لگاتے ہیں، جس سے وہ شکار کیا ہوتا ہے، ادموا ہو جاتا ہے، وہیں پڑا رہتا ہے، بھاگ نہیں سکتا، اور مکلبین، اور وہ کیا کرتا ہے، اس جانور کو تمہارے لیے کیا کر دیتا ہے، شکار بنانے والا بن جاتا ہے، سکھلایا ہوا جانور جب جا کر شکار کرے، تو تعلمونہن، تم ان کو وہ ساری چیزیں سکھاتے ہو، مما علمکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہے، یعنی شکار کیسے کرنا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں تم اس جانور کو سکھا دیتے ہو، اب وہ جانور جب بھی تمہارے پاس سے جاتا ہے اور تم بسم اللہ پڑھ کر اس کو بھیجتے ہو، اب وہ جس جانور کو بھی شکار کرے گا نا، وہ تمہارے لیے حلال ہے، تو فکلوا، تم کھاؤ اس چیز کو، مما امسکنا علیکم، جو یہ جانور جن کو تم نے بھیجا ہے ابھی شکار کرنے کے لیے، یہ تمہارے لیے روک کر رکھیں، جس چیز کو، یعنی جس چیز کو انہوں نے پکڑ لیا، تمہارے لیے روک لیا، اب تم کیا کرو گے، اس کو کھاؤ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تم نے اس پر نام بھی لینا ہے، کب نام لینا ہے، جب تم اس جانور کو بھیج رہے ہو کہ جاؤ میرے لیے شکار کر آؤ، جب اللہ کا نام لینا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے، بہت جلد تم پر حساب لینے والا ہے، اليوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تو تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں تمام چیزیں، وطعام الذین، اور وہ کھانے بھی جو اوت الکتاب، کتاب اہل کتاب والوں کے لیے بھی کیا ہے، حل لکم، تمہارے لیے حلال ہے، یعنی اہل کتاب کو بھی جو چیزیں ہم نے دی تھی وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم، اور تمہارا کھانا حل لہم، ان کے لیے حلال ہے، یعنی جو چیزیں تم پر حلال ہے وہ اہل کتاب پر حلال ہے، جو اہل کتاب پر حلال ہے وہ تم پر حلال ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپس میں ایک جیسا مسئلہ آ گیا ہے کہ ان کی چیزیں تم پر حرام، تمہاری حلال، تمہاری چیزیں ان پر حلال۔ اچھا جی، اور اسی طریقے سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اہل کتاب کے بارے میں سختی ہو گئی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ، مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا نام تو لیتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ جب یہ شکار کرتے ہیں تو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں لیتے، تو اگر اللہ کے علاوہ کوئی نام اور لے کر شکار کیا جائے تو پھر یہ لوگ اس جانور کو بھی نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اہل کتاب کے اندر بھی یہ چیزیں سارے احکامات، تو اسی لیے اہل کتاب کا تھوڑا بہت مشابہت ہمارے ساتھ ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا جانور بھی ہمارے لیے حلال کر دیا ہے، یعنی اب وہ جانور حلال کریں گے تو پھر وہ جانور ہم بھی کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، والمحصنات، اور وہ پاک دامن عورتیں، من المؤمنات، عورتوں میں سے، یعنی مومن عورتوں میں سے جو پاک باز عورتیں ہیں، والمحصنات، اور جو پاک دامن عورتیں ہیں، من الذین اوت الکتاب من قبلکم، جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب میں سے جو پاک باز عورتیں ہیں ان سے تم نکاح کر سکتے ہو، اور یہ ہے کہ تم میں سے کوئی پاک باز عورت ہے تو اہل کتاب ان کو لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان دونوں کے درمیان نکاح ہو سکتا ہے، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو ان کا حق مہر دے دو، تو محصنین، تم ان سے نکاح کرنے والے بنو، غیر مسافحین، بدکاری کرنے والے نہ بنو، یعنی تمہارا ارادہ ان کے ساتھ بدکاری کرنے کا نہ ہو کہ ہم صرف وقتی طور پر ان کے ساتھ رہیں گے، دوستیاں وغیرہ کرنا، تعلقات رکھنا، یہ چیزیں تمہارے اندر نہ ہو، بلکہ تم کیا کرو، محسنین، پاک بازی کے ساتھ ان کو اپنے نکاح میں لے کر آؤ، ومن ولا متخذی اخدان، اور ان سے چھپی چھپی دوستیاں نہ بناؤ، یعنی کسی بھی عورت مرد کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ کیا کرے، اگر کسی کو پسند کرتا ہے، کسی کے ساتھ تعلق ہے، تو اس کو ڈائریکٹ سے نکاح کا پیغام بھیجے اور نکاح والا تعلق رکھے، متخذی اخدان، چھپ چھپ کر دوستیاں نہ نبھائے، ومن یکفر بالایمانی، اور جو انکار کرے گا نا ایمان کی باتوں کا، فقد حبط عملہ، اس نے کیا کر دیا، اپنے اعمال کو ضائع کر دیا، وهو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور یہ آخرت میں کیا ہوگا، خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، اس کے بعد جو
یہ اہل کتاب کے متعلق تھا کہ ہم ان سے نکاح کر سکتے ہیں، ان کا ذبیحہ بھی کھا سکتے ہیں، ان کا جانور جو انہوں نے ذبح کیا ہو، ٹھیک ہے۔ اب اگلی جو آیت ہے اس کے اندر وضو کا حکم ہے کہ کس طریقے سے تم نے وضو کرنا ہے، وضو کے فرائض یہاں پر بیان ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہے، اور اس آیت کے اندر بھی یہی آ رہا ہے کہ کیا اذا قمتم الی الصلاۃ، کہ جب بھی تم نماز کی طرف کھڑے ہو، یعنی جب بھی تم جو بھی نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اس وقت کیا کرو، فاغسلوا وجوہکم، یعنی وضو کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے وضو کرنا ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر کسی نے ظہر کا وضو کیا ہے اور اس کا وضو باقی ہے، اب وہ عصر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر کیا وہ دوبارہ سے وضو کرے گا؟ نہیں۔ اگر وہ اسی وضو سے نماز پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت فضیلت والی بات ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو 2 وقت کی نمازوں کے درمیان بھی وضو کے ساتھ ہی رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں ایک عورت کہتی ہے دوسری عورت سے، ان کی مجلس میں بیٹھی ہوئی تھی، مسئلہ پوچھنے آئی ہے، دوسری عورت سے کہتی ہے تم ابو حنیفہ کو جانتی ہو؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہتی ہے کہ نا، امام ابو حنیفہ تو ماشاءاللہ عشاء کے نماز کے وقت جو وضو کرتے ہیں نا، اسی سے ماشاءاللہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ پوری رات سوتے ہی نہیں ہیں، جو عشاء کا وضو ہوتا ہے اس کے بعد پوری رات عبادت میں گزارتے ہیں اور فجر کی نماز اسی سے پڑھتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں مجھے اس عورت کی بات سن کر اتنی حیا آئی، اتنی شرم محسوس ہوئی کہ دیکھو یہ عورت میرے بارے میں کتنا اچھا گمان رکھتی ہے، اور میں رات بھر سو جاتا ہوں۔ تو پھر اسی دن سے انہوں نے کہا کہ مجھے ہدایت پر لانے والی ایک عورت ہی ہے، یعنی مجھے صحیح راستے کی طرف بلانے والی، مطلب یہ کہ میری رہنمائی کرنے والی ایک عورت ہی ہے، جس نے میرے بارے میں یہ گمان کیا کہ میں بہت بڑا متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، میں رات رات بھر جا کر عبادت کرتا ہوں، تو اب میں اس کے گمان کے مطابق ہی بن کر دکھاؤں گا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو اچھا سمجھتا ہے، آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے، اور آپ ویسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو ویسے بننا چاہیے۔ کوئی آپ کے بارے میں گمان کرتا ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اس کے گمان کے مطابق نیک بن کر دکھائیں۔ اگر کوئی آپ کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھے اخلاق والے ہیں، تو آپ کے اخلاق اگر اچھے نہیں بھی ہیں تو بھی آپ اس انسان کے گمان کے مطابق اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی آپ سے اچھا گمان رکھے، آپ نے اس کے مطابق کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ اگر آپ نے کیا کرنا ہے، وضو رکھنا ہے 5 نمازوں میں، یا پھر یہ کہ 3 نمازوں میں، 2 نمازوں میں آپ نے ایک ہی وضو سے 2 نمازیں پڑھ لی، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو وضو سے رکھا۔ لیکن اگر آپ پھر بھی ایک بار نئے سرے سے دوبارہ نیا وضو بنا کر نماز پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر وہ شخص جو کیا کرے، بہت زیادہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، اور وضو کرے، یعنی درست طریقے سے پورے ارکان کے ساتھ کس طریقے سے پڑھنا کرنا ہے وضو، اور کوئی جگہ خشک نہ رہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ وضو کرتا ہے، تو اور اس کے بعد وہ نماز پڑھے، تو اس کے لیے کیا ہو گئی؟ اچھا، ایک سیکنڈ، حدیث کے الفاظ تھے، ہم، یہ والے الفاظ تو یہی تھے کہ وہ کیا کرے، ہاں، نماز وضو کر لیتا ہے تو اس کے لیے کیا ہو گئی، نماز پڑھ لے اس وضو سے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، ٹھیک ہے۔ کوئی شخص اگر وضو کو صحیح طریقے سے کرتے ہوئے پھر نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ کیا ہو گیا، پاک صاف ہو گیا، اور اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب وضو کس طریقے سے کرنا ہے، اس آیت کے اندر جو ہے، قرآن کے اندر جو ہے، وہ صرف اور صرف فرائض بیان کیے گئے ہیں۔ جو سنت ہم کرتے ہیں، مطلب یہ کہ انگلیوں کا خلال کرتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، یہ ساری سنتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ وضو کو بہتر بنانے کے لیے۔ تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فاغسلوا وجوہکم، کھڑے ہو جاؤ کا مطلب یہ کہ نماز کا اب تمہارا ارادہ ایسا نہیں ہے جا نماز پر جا کر کھڑے ہو جاؤ اور پھر کہو ہاں میں نے وضو کرنا ہے اور پھر ہم جا رہے وضو کرنے، نہیں، کھڑے ہو جاؤ کا مطلب یہ کہ اب تم نے ارادہ کر لیا نماز کا، تو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو، کہاں تک دھونا ہے، کوہنیوں تک۔ اچھا، ترتیب بھی اس کے اندر ایسی ہے، پہلے چہرہ دھونا ہے، پھر ہاتھ دھونے ہیں، پھر مسا کرنا ہے، پھر آخر میں پاؤں کا ذکر کیا ہے، تو یہ فرائض ترتیب سے ایسے ہی کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ان کو آگے پیچھے کر لے تو اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ترتیب کے ساتھ وضو کرنا بھی سنتوں میں سے ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے مستحبات ہیں، سنتیں ہیں کہ ہم ترتیب کے ساتھ وضو کریں، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھ کو کونیوں تک دھونا ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے چہروں، اپنے سروں کا کیا کرنا ہے، مساح کرنا ہے۔ ایک سیکنڈ رکیے گا، وَامْسَحُوا، اوہو، اچھا، فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ،
ओहो। आपने क्या करना है, अपने चेहरे, अपने सरों का मसा करना है। वो अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने दोनों पाँव को टखनों समेत धोना है। ठीक है, आपने अपने दोनों पाँव को टखनों समेत धोना है। यानी हमारे इसके बारे में हदीस भी आती है कि अगर किसी शख्स ने इस तरीके से वुजू किया कि उसके टखने खुश्क रह गए, तो टखनों का वो हिस्सा जहन्नुम की आग में जलेगा। ठीक है, तो वुजू करना है प्रॉपर, उसके ऊपर हाथ फेर कर पूरा पानी पहुंचाना होता है। वह इन कुन तुम जुनुबन, और अगर तुम जुम्बी हालत में हो यानी नापाक हो, तो फत्तहरो, फिर तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छे से पाकी हासिल करना है। वो अच्छे से पाकी क्या होती है, उसमें होता है कि आपने गुस्ल करना है, जनाबत से वुजू करना है। ठीक है, व इनको तुम मरज़ा, और अगर तुम सफ़र की हालत में हो, औ अला सफ़रिन, या तुम सफ़र की हालत में हो, औ जा अहदुम मिनकुम, या फिर ये है कि तुम उनमें से या फिर यह है कि तुम में से कोई आ जाए मिनल गाइति बैतुल खला से, औ लामस्तुमुन निसा, वही सारे हुक्म है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, औ लामस्तुमुन निसा, या तुम ये है कि औरतों को तुमने छुआ हो। छुआ हो का मतलब ये सोहबत की हो उनसे। ठीक है, मुबाशरत, फलम तजिदु माअन, तुम पानी ना पाओ, ये वो वाला हुक्म है तयम्मुम वाला। फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबा, तो तुम क्या कर लो, तयम्मुम कर लो सईदन तय्यिबा, पाक मिट्टी से। ऐसा ना हो जहाँ कचरा पड़ा हो, गंद पड़ा हो, मिट्टी खराब हो, गंदा लग रहा हो, स्मेल आ रही हो, ऐसी जगह पर जाकर तयम्मुम नहीं करना होता। ठीक है, तयम्मुम करना है सईदन तय्यिबा, आपको पता चल रहा हो कि हाँ ये मिट्टी पाक साफ है, ये जगह अच्छी साफ सुथरी है, वहां से जाकर आपने तयम्मुम करना है। तयम्मुम के अंदर क्या करना होता है, फमसहू बिवुजूहिकुम, अपने चेहरे का मसा करना होता है, व अयदियकुम मिनहु, और उसी मिट्टी से अपने हाथों का मसा करना होता है। ठीक है, दो ज़रबे होती है ना, उनमें से एक हाथ और चेहरे के लिए होती है। ठीक है, और एक जो है हमारे वो आपस के मतलब हथेलियों के लिए होती है। ठीक है, ये ऐदियकुम जो है ऊपर तक, जो हाथ हम कोहनी तक धोते हैं ना, उसके लिए। मा युरीदुल्लाहु, अल्लाह ताला नहीं चाहता के लिए, जाल अलैकुम मिन हरजिन, कि वो डाले तुम पर कोई तंगी। तंगी नहीं डालना चाहता। अगर तुम्हारे पास पानी नहीं है, अब तुम क्या करो, दूर दराज जाओ पानी भर कर लाओ, नहीं, तुमने क्या करना है, मसा कर लेना है। वलाकि युरीदुल्लाहु, और लेकिन अल्लाह ताला तो ये चाहता है, वलाकि युरीदु, क्या चाहता है, लियुतहिरकुम, कि वो तुम्हें पाक कर दे, वो तुम्हारे पाकी के तरीके निकाल रहा है। ऐसा नहीं है कि तुम जुम्बी हालत में हो, तुम कहो पानी नहीं है, तुम ऐसे ही घूमते रह जाओ कि भाई पानी नहीं है, अब हम क्या करें। ठीक है, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस ये भी आती है कि आपने क्या करना है, अगर 10 साल तक भी किसी शख्स को पानी ना मिले ना, तो वो क्या करे, 10 साल तक मसा करके तयम्मुम करके नमाज पढ़ता रहे, तो भी वो ऐसा है अल्लाह की नज़र में पाक और साफ। 10 साल का अरसा कोई पानी के बगैर रह सकता है, जिसने वजू ना किया हो, जिसने गुस्ल ना किया हो, उसके लिए भी है तयम्मुम कर ले, तब भी उसकी नमाज दुरुस्त है। वलाकिन युरीदुल्लाहु लियुतहिरकुम वलियुतिम्म निअमतहु अलैकुम, और ये कि अल्लाह ताला चाहता है कि अपनी नेमतें वो तुम पर पूरी कर दे, यानी तुम पर इतने एहसानात, इतनी नेमतें कर दे कि तुम क्या कर लो, तुम्हारे पास कोई नाशुक्री वाली अलामत ना हो, कोई वजह ना पाई जाए तुम्हारे पास, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। कुछ पूछना चाह रही है? ये तैमूर के बारे में आप दोबारा बता दें, मतलब ये पहाड़ पट्टी का ढीला किससे की जाती है, या मतलब किन किन चीज कर सकते हैं देखें, पाक हम, जैसे मिट्टी, आजकल हाँ, पाक पक्के बने हुए हैं और पाक मिट्टी का पट्टी मतलब होती पक्की चीजें बनी हुई हैं, हाँ वो ठीक है, जैसे हमारा टाइल्स वगैरह लगी होती है। अब हम घर की मिट्टी तो नहीं ले सकते ना, वो है। तो गर्दो गुबार होती है। अब ऐसी जगह पर जाना होगा जहाँ थोड़ी सी जो है, जैसे कहीं पर कच्ची दीवार हो। ठीक है, उस पे हाथ फेरेंगे तो हमारे हाथ मिट्टी वाले होंगे ना, हल्की हल्की हमें मिट्टी महसूस होगी। और इसी तरीके से बाहर चले जाएं, और ये उस वक्त होता है जैसे हम घर पे ना हो, ठीक है, बाहर की कहीं जगह पर हो, तो आप वहां पर कच्ची जगहों पर, कच्ची जमीनों पर, या सहरा वगैरह में कहीं दूर ऐसे, तो उस जगह पर तो आपको मिट्टी मिल जाएगी पाक साफ। जी, मैंने इसलिए पूछा, हमारी मतलब बाजी थी, तो उनकी अम्मी ना बहुत ज़ईफ थी, वो हम्म, मरीज हैं, तो वो नहीं कर सकती ना, तो वजू उनको भाई मना किया होगा या सर्दी की वजह से। सही। तो उन्होंने इस तरह किया था कि मतलब वो दीवार मतलब बनी थी ना जैसे, तो वहां पे जो मट्टी थी ना, उन्होंने उनसे तयम्मुम किया था। तो मैं इसलिए कंफर्म करना चाह रही हूँ कि अगर कोई करे तो भी हम उसको बता दें, क्या ये सही है, चल से करना। नहीं, ये सही है। देखें, अगर किसी दीवार से ऐसा है कि आपको मिट्टी हाथ पे महसूस हो रही है, आप उसको झाड़ें तो आपको लगे कि हाँ मेरे हाथ पे मिट्टी थी, और वो पाक साफ है, उसके अंदर कोई गंदगी नहीं है, तो उससे हो सकता है, बिल्कुल यही दीवार से हो सकता है। हाँ जी, मैं यही पूछ रही हूँ ना, जैसे हमारे घरों में दीवारें हैं, उन पे मतलब हाँ, दीवार इस लगी पर हुई है, जो मट्टी चपटी दीवार वगैरह होती लगी है, होती है, हाँ। ये ना मट्टी वहां, सही और सही। फिर अगर हम वहां जाके कर लें, जैसे किसी कोई बीमार है कुछ भी है, हम्म, उससे हो सकता है, वो मिट्टी पाक साफ है। तो जाके वहाँ पे आमीन।
वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और तुम याद करो अल्लाह की वो नेमतें जो तुम पर की हैं, व मीसाक़हुल्लज़ी, और उस अहद को भी याद करो, वस्सक़कुम भी, जिससे तुमने क्या किया हो, पुख्तगी के साथ जिस पर तुमने अहद लिया हो। इज़ कुल्तुम, जब तुमने कहा कि समिअना, हमने सुन लिया, व अतअना, और हमने इताअत कर ली। कौन सा ये अहद है? अल्लाह ताला ने जब फरमाया था कि मैं तुम्हारा रब हूँ, उन्होंने कहा जी हाँ, कहा कि दुनिया में जाकर मेरी इबादत करोगे और अल्लाह ताला के अहकामात को सुनकर क्या कहोगे, समियाना व अतौना, ठीक है। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक अल्लाह ताला क्या है, दिलों की बातों को जानने वाला है, ठीक है। इसके बाद या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कूनू कव्वामीना, खड़े हो जाओ तुम, किस लिए, लिल्लाहि शुहदा, अल्लाह के लिए गवाही देने वाले, बिलकिस्ती, इंसाफ के साथ। कहीं भी तुम्हारे लिए इंसाफ की बात आ जाए और वहाँ तुम्हारी गवाही चाहिए हो तो पीछे मत हटो, फौरन खड़े हो जाओ। वला यजरिमन्नकुम, और हरगिज तुम्हें कोई आमादा ना करे इस बात पर कि शनआनु कौमिन, एक ऐसी कौम जो क्या हो, दुश्मनी पर हो, अला अल्ला तादिलू, इस बात पर कि तुम आदल ना करो। यानी तुम्हें लोग ये चीज़ ज़बरदस्ती, कभी होता है ना, किसी ने गवाही देनी होती है और अगले लोग आ जाते हैं जिसके खिलाफ गवाही हो रही है, वो गए, अगर तुमने हमारे बेटे बेटी के खिलाफ गवाही दी, हमारे खिलाफ गवाही दी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो अगर कोई ऐसा आपको आमादा करे कि इस बात पर कि तुम अल्लाह तादिलू, अदल ना करो, तो फिर तुम क्या करोगे उस वक्त, यादिलू, तुमने उनकी बात नहीं माननी, फिर भी तुमने अदल करना है। क्यों? हुआ अक़रबु लित्तक़वा, ये तो तक़वा के बहुत ज़्यादा करीब है, अल्लाह ताला इसको पसंद करता है, तो तुमने क्या करना है, तक़वा को ही इख्तियार करना है। वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून, बेशक अल्लाह ताला बाखबर है उस चीज़ से जो कुछ तुम करते हो। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू, और अल्लाह ने वादा किया है उन लोगों से जो ईमान लाए और नेक अमाल किए। किस चीज़ का वादा? लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, उनके लिए मग़फ़िरत भी है और उनके लिए बहुत बड़ा अजर भी है। ये ईमान वालों से वादा हो चुका है और ये उनको मिलकर रहेगा। इसके बाद वल्लदीन कफरू व कज़्ज़बू, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और इनकार किया, भी आयातिना, हमारी आयत का, हमारी आयतों से कुफ्र किया, उलाइका अस्हाबुल जहीम, यही वो लोग हैं जो जहन्नुम वाले हैं, इनको जहन्नुम मिलेगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, व ईमान वालो, उज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, क्या करो, क्या करो, अल्लाह की नेमतों को याद करो। कौन सी नेमत है? नेमत अल्लाह अलैकुम, जो तुम पर की है। इद हम्मा कौमुन, जब इरादा किया एक कौम ने कि अन यबसुतू इलैकुम ऐदियहुम, कि वो बढ़ाएं तुम्हारी तरफ अपने हाथ। कौन से हाथ? मतलब ये है कि जब कोई दुश्मन आपकी तरफ आए, फ़कफ़्फ़ ऐदियहुम अन्कुम, तो हमने रोक दिया उनके हाथों को तुमसे। वत्तकुल्लाह, बस तुम अल्लाह से डरो। और वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, और अल्लाह ताला पर ही चाहिए कि आप लोग क्या करो, भरोसा करो। अच्छा जी, यहाँ पर जो तज़किरा है कि आपकी तरफ लोगों ने क्या कर दिया था, हाथ बढ़ाया, हमने उसका हाथ रोक दिया, तो क्या हुआ था? ये बहुत मशहूर वाक़या है, आप में से हर एक को मालूम होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या हुआ था। कि एक मर्तबा आप गए और एक दरख्त के नीचे क्या हो गया, आप इस्तराहत की यानी नियत के इरादे से, आराम के इरादे से आप क्या हो गए, वहाँ लेट गए, और वहीं से एक यहूदी गुजरा, उसने क्या कर दिया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार को उठाकर आपके ऊपर क्या कर दिया था, तान कर खड़ा हो गया कि लो मोहम्मद, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कौन बचाएगा, अल्लाह ही बचाएगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके हाथ पर लर्ज़ा तारी हो जाता है और वो तलवार उससे गिर पड़ती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, अ, फिर क्या होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तलवार उठाते हैं और उसके ऊपर तान कर उसे कहते हैं, अब तुम बताओ, तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। फिर वो कहता है आप मुझे माफ़ कर दीजिए, और ये और वो, उस वक्त वो फिर क्या हो जाता है, मुसलमान हो जाता है। तो ये वही है, फ़कफ़्फ़ अयदियहुम अन्कुम, वो आपके पास आता है लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको आपसे दूर कर दिया। इस वजह से कि हमने आपकी हिफाजत का ज़िम्मा जो ले रखा है ना, कि आपको उनकी तरफ से कोई तकलीफ़ पहुँचने नहीं देंगे, तो इस वजह से अल्लाह ताला ने क्या किया था, अल्लाह ताला ने तुम्हारी उनकी जो है, उनके खिलाफ जो है तुम्हारी मदद की थी। सही। यहाँ पर अब हम रोक लेते हैं आज का सबक, इंशाल्लाह बाकी आगे कल पढ़ेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।